अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। तफसीर आयत नंबर 17 से आयत नंबर 17 से सूरह तौबा। माँ नहीं काना है लिल मुशरिकीना मुशरिकीन के लिए, अन यामुरु कि वो आबाद करें, मसाजिद अल्लाही मस्जिद अल्लाह की, शाहिदीना गवाही देते हुए या शहादत देने वाले, अला अनफुसिहिम अपने नफ्सों पर यानी अपने नफ्सों के खिलाफ, बिलकुफ्र कुफ्र की, उलाइका यही लोग हैं, हबितत आमालुहुम ज़ाया हो गए हैं उनके अमाल, वफिन नारी और आग में हम खालिदून वो हमेशा रहने वाले हैं। अब यहाँ पर पिछली ही आयत से जो मज़मून चल रहा है उसी की आगे और मज़ीद डिटेल है काफिरों और मुशरिकीन के बारे में, जो अल्लाह ताला ने जो फ़ैसला फरमा दिया है। और अब उसके बाद अल्लाह ताला उससे आगे जो है उनके बारे में और मज़ीद अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि वो अपने आप को जो कुछ गुमान अपने लिए रखते थे ऐसा कोई गुमान नहीं है, यानी मुशरिकीन जो हैं वो इस लायक ही नहीं हैं कि वो आबाद करें अल्लाह की मस्जिदों को, क्योंकि मुशरिकों का ये काम ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह को तो वो मानते नहीं हैं और मस्जिदें जो हैं वो ज़ाहिर है अल्लाह का घर है। तो जो अल्लाह को नहीं मानता वो अल्लाह की मसाजिद, और यहाँ पर ख़ास तौर पर मस्जिदुल हराम का ज़िक्र भी है, तो उसकी देखभाल और उसकी निगरानी सफाई, मतलब आबाद करने से में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ना, मस्जिद की देखभाल करना, निगरानी करना, सफाई करना, और सबसे बढ़कर ये कि वहाँ पर इबादत करना और अल्लाह का ज़िक्र करना। तो अगर कोई मस्जिद की झाड़ पोंछ सफाई तो बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह की बजाय बुतों को पूज रहा है, अल्लाह के घर की को आबाद करने का वो ये मफहूम समझ रहा है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये काम इन मुशरिकीन के लिए है ही नहीं, इनका ये काम ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना कि वो अपनी इस काम पे बहुत ज़्यादा एक घमंड उनको था, और वो ये समझते थे कि ये तो अल्लाह के घर हैं और हम इन पे यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी हम खिदमत करते हैं, और जो कुछ भी हम उनके लिए काम करते हैं उनकी देखभाल करते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो वाकई उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी संभाली हुई थी, मस्जिद हराम की बहुत इज्जत करते थे, और ज़माने कुफ्र में भी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा और कत्ल गारतगरी सब चीज़ें हराम थी। और हज के ज़माने में तो ख़ास तौर से जब हाजी आते थे तो वो उन्हें खिलाने पिलाने यानी उनको सत्तू घोल घोल कर पिलाया करते थे, और पानी की फराहमी, आपको पता है अरब जैसे जगह में, मक्के में पानी की दस्तयाबी बहुत मुश्किल थी, तो उनके लिए पानी का इंतज़ाम करना, उनकी देखभाल करना, ये सब तो उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी से वो काम संभाले हुए थे। और इसी बिना पे वो अपने आप को इसका हकदार समझते थे कि अल्लाह के घर की ज़िम्मेदारी उसको आबाद करने की, उसकी देखभाल की, ये हमारा ही हक है। मगर असल में जो इबादत और ज़िक्र अल्लाह का है वो सबसे बढ़कर है, ईमान जो है वो सबसे बढ़कर है, वो था नहीं। वहाँ पर बुत भी रखे हुए थे, और जब तलबिया पढ़ते थे तो उसमें भी बुतों को मुखातिब करके और उनको शामिल कर लिया करते थे। 360 बुत जो हैं वो खाना काबा के अंदर उन्होंने रखे हुए थे, और उन बुतों के हाथों में फाल के लिए तीर भी पकड़ाए हुए थे, यानी जो कुछ भी काम करना चाहते थे तो उसके लिए फाल निकाला करते थे। और उन बुतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बुत भी बनाए हुए थे इन्होंने, नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि ख़ुद को उन्हीं की औलाद में से मानते थे और कहते थे, और वो इस वजह से वहाँ पर उन्होंने उनके बुत भी बना कर रखे हुए थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये किस तरह से अपने आप को इस बात का हकदार समझते हैं
کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی بن سکتے ہیں یا اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، ان کا اللہ کی ان مساجد پر کوئی حق بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حاجیوں کی دیکھ بھال کرنے کا ایک بہت بڑا اعزاز تھا، کیونکہ دور دور سے لوگ آتے تھے یہاں پر حج کرنے کے لیے، اور پھر ان کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا اعزاز اور فخر و تکبر کی بھی علامت تھا۔ تو اپنی اس اہمیت کو قائم رکھنے کے لیے بھی وہ حرم کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور حاجیوں کی بھی۔ اور اسی وجہ سے مکے میں، بلکہ مکے کے باہر بھی دور دور تک ان کی بڑی عزت اور احترام کی جاتی تھی۔ اور مسئلہ لیکن اصل کیا تھا کہ دل توحید سے خالی اور شرک جو تھا وہ ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھا۔ اور جو کچھ تھوڑی بہت خدمت انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو وجہ یہی تھی کہ جبکہ یہ توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر چکے تھے اور انہوں نے یہ اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، تبھی تو مشرکین ہے نا، انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور انہی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی بندگی اور اپنی عبادت جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے نہیں مخصوص کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اللہ کا گھر جو ہے اس کی ذمہ داری کس طرح ان کو دی جا سکتی ہے؟ اور جو تھوڑی بہت خدمت واقعی انہوں نے انجام بھی دی ہے بیت اللہ کے لیے، وہ بھی ان کے اس شرک کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ جو یہ جاہلانہ طریقے اور شرکیہ طریقے تھے اور ریاکاری تھی، تو وہ تو یہ ان کی جو تھوڑی بہت اس میں بھلائی کا جو ان کے اس کام میں جو عنصر تھا، جو تھوڑی بہت کوئی نیکی بھی تھی، اس کو بھی وہ کھا گئی، اس کو بھی اس نے ضائع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی ریاکاری کی وجہ سے ان کے یہ اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی بات، وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت دفعہ قرآن میں ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شرک ایک واحد ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ خالدون، ہمیشہ آگ میں رہنے والے۔ باقی جس گناہ کو، جس خطا کو اللہ چاہے گا اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی معاف فرما دے گا، لیکن شرک جو ہے نا وہ ایسا گناہ ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں اور اس کے عمل میں یہ بات ظاہر ہونے لگے کہ اللہ کے سوا بھی وہ کسی کا محکوم ہے، اللہ کے سوا بھی وہ کسی کی بات مانتا ہے، تو پھر وہ معاملہ اس کا صرف اللہ کے ساتھ نہیں رہ جاتا، پھر اللہ کے غضب کی زد میں وہ آ جاتا ہے۔ اور پھر شراکت جو ہے اللہ تعالیٰ جیسی ہستی اور ذات جس کو تکبر زیب دیتا ہے، جو واحد و یکتا ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کرنے والا جو ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات میں اور بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مسجدوں کو آباد کرنا جو ہے بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل مسلمانوں میں بھی یہ رویہ، یہ رجحان بہت عام ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی مسجد بنائی جا رہی ہیں، اے سی لگائے جا رہے ہیں، فانوس لگائے جا رہے ہیں، قیمتی قالین بچھائے جا رہے ہیں، ہر طرح سے اس کی خوبصورتی اور اس کی آرائش کا تو خیال کیا جا رہا ہے، لیکن عبادتیں جو ہیں وہ روح سے خالی ہیں۔ نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے، اور جو نماز پڑھنے آتے بھی ہیں وہ بھی ان کے خشوع اور خضوع اور ان کی نیتیں اور اخلاص آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ مسجدوں کی آبادی جو ہے نا، وہ صرف خوبصورت مسجدیں بنانا جو ہے نا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اچھی مسجد بنانا، مسجد کے اوپر پیسے لگانا، وہاں پہ پانی کی فراہمی کے لیے کوئی ذریعہ بنانا، اور اس طرح کے اور دوسرے کام جو ہیں، وہاں پہ صفیں بچھوانا، یہ سب بہت نیکی کے کام ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں اور وہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کی صفائی کا، اس کی آرائش کا خیال بھی رکھیں، اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے اس کی عبادت۔ وہاں پہ دین کی تدریس کا کام ہو، وہاں پر دین کے معاملات میں مشوروں کا کام ہو، وہاں پر نمازوں کا اہتمام ہو، وہاں پر قرآن اور اذکار ان چیزوں کا اہتمام ہو۔ تو مسجدوں کا صرف مقصد جو ہے نا وہ خوبصورت مسجدیں بنا کر اور ان کو
نمازیوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو تو پھر ایسی مسجدوں کی آبادی جو ہے نا اس کا وہ آبادی نہیں کہلائے گی۔ اس کے برعکس ایک چھوٹی مسجد بھی ہے، ایک کچی بنی ہوئی مسجد بھی ہے، لیکن جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد آتی ہے تو وہ مسجد زیادہ آباد ہے۔ اور اپنی اس شرک کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ انما بے شک یامرو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، مسجدیں اللہ کی، من آمنا جو ایمان لائیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وقام الصلاۃ اور قائم کرے نماز، وآت الزکاۃ اور ادا کرے زکوٰۃ، ولم اور نہ یخشا ڈرے، الا اللہ سوائے اللہ کے، فعسا تو امید ہے، اولئک یہ لوگ، ان یکونوا کہ وہ ہوں گے، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ ایک حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس وقت یعنی قیامت کے قریب مسلمانوں کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی لیکن ویران ہوں گی۔ یہ وہی بات ہے کہ ہدایت سے خالی ہوں گی، یعنی گو کہ لوگ مسجدوں میں آ بھی رہے ہوں گے مگر ان کے طرز عمل دین سے دور ہوں گے، ان میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا۔ تو ایک صرف رسم پوری کرنے، ایک نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجدوں پہ لوگ جائیں گے، لیکن ان کے عمل اور ان کی جو اخلاقی رویے ہیں ان میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا، تو یہ بھی مسجدوں کو آباد نہ کرنے والی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مساجد کو آباد کرنا اصل میں کس کی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو بتا دیا گیا کہ یہ مشرکین اس لائق نہیں ہے اور نہ یہ ان کو زیب دیتا ہے، نہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال کریں یا اللہ کے گھروں کو آباد کریں، کیونکہ شرک ہے ان کے دلوں میں اور یہ اللہ کے علاوہ دوسری بتوں یا دوسری چیزوں کو کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا ان کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ تو خالصتاً توحید کا جذبہ، توحید پر ایمان رکھنے والے مومنین جو ہیں وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں پر اس کی اور وضاحت کی جا رہی ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے اور کس کو یہ بات زیب دیتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے پہلی نشانی اس شخص کی ہے جو کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ان کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے بنیادی شرط جو ہے نا کسی مسجد کو آباد کرنے یا اس کی ذمہ داری لینے کے لیے، کوئی بھی دیکھ بھال کا کام ہے، اذان دینے کا کام ہے یا اس کی دیکھ بھال ہے، صفائی ہے، مینٹیننس ہے یا کوئی بھی اور دیگر کام ہے مسجد سے متعلق، اس کو کرنے کا حقدار سب سے پہلے جو شخص ہوگا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہو، یعنی توحید پر ہو، ایک اللہ کو ماننے والا ہو۔ پھر آخرت کے دن پر بھی اس کا اسی طرح سے ایمان ہو، کیونکہ جو اللہ کو مانے گا وہ آخرت کے دن کو بھی مانے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف بھی دل میں رکھے گا۔ اور پھر ظاہر ہے مسجد کی ذمہ داری اور اس کی دیکھ بھال اور اس کو آباد کرنے والا ہے، تو وہ آباد کس طرح کرے گا کہ نماز کو قائم کرنے والا ہوگا اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہوگا۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کیا کیا نشانیاں بتا دی گئی کہ سب سے پہلے تو وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا، پھر آخرت کے دن پر، پھر نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا، اور اس کے بعد اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتا ہوگا، کسی سے نہیں ڈرتا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے امید ہے کہ وہ ہدایت پانے والے میں سے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں بنیادی بات کیا تھی کہ اللہ پر ایمان، تو اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اس کا دل مسجد میں لگے گا اور مسجد کا خیال بھی رہے گا۔ اب وہ مسجد کا خیال رکھے گا ریاکاری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا۔ آخرت کا یقین ہوگا اس کا، یہ یقین اس کے اعمال کو بہتر بنا دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے نماز قائم کرنے والا ہوگا، جو کہ مسجد کی آبادی ظاہر کرنے میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ وہاں پر پابندی سے نماز پانچوں وقت کی ہوتی ہو اور لوگوں کی ایک اچھی بڑی تعداد وہاں نماز کے لیے حاضر ہو، تو ایسی مسجد ہی آباد لگتی ہے نا۔ پھر وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا، یعنی مال کی محبت جو ہے نا وہ
پیچھے رہ جاتی ہوگی اس کے لیے، اور اللہ کی محبت اس سے بڑھ کے آگے ہوگی۔ زکوٰۃ وہی ادا کرے گا نا جس کو مال اتنا محبوب نہیں ہوگا جتنے اللہ کی رضا محبوب ہوگی۔ اپنے مال میں سے مال نکالنا وہی کرے گا نا جس کو اپنے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی چاہیے ہوگی، کیونکہ اس کے اللہ کی طرف سے یہ اس کو حکم دیا گیا ہے، اس کو یہ طریقہ بتایا گیا ہے اپنے مال کو پاک کرنے کا، تو وہ بے چوں چرا خوشی خوشی اپنے مال کو نکالے گا اللہ کی راہ میں، کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتا ہے اور اللہ سے محبت بھی رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑی اس کی بات، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صرف اللہ سے ہی ڈرنے والا، اللہ کا ہی خوف رکھنے والا ہوگا۔ اس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ ہی سب سے بڑا، سب سے با اختیار، سب سے طاقتور، سب سے بڑی قدرت والا ہے، تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب یہ یقین اس کے دل میں گھر کر جائے گا، کسی کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے، تو پھر اس کو کسی اور کا خوف اس کے دل میں نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقینی طور پہ امید ہے، اس سے یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یقین ہے کہ اللہ کو، کہ ایسے لوگ جو جن میں یہ خصوصیات ہوں گی، جن میں یہ باتیں موجود ہوں گی، تو وہ ان کے بارے میں اللہ پاک کو یہ یقین ہے کہ وہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں، یعنی ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے وہ، کہ جب ہدایت پہ کوئی شخص ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، سیدھے راستے پہ ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہی تو مانگا ہے نا ہم نے، تو ہدایت والے راستے پہ جب ہوگا، جب ہی اس میں یہ خصوصیات ہوں گی، اور وہی شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوگا، اللہ کا مومن ہوگا، نیک بندہ ہوگا۔ تو ترمذی کی ایک روایت بھی ہے کہ جب تم پابندی سے کسی کو مسجد میں آتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ واقعی مومن ہے۔ یعنی ہم اکثر دیکھتے ہیں نا، محلے میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اکثر ہم لوگوں کے بارے میں ہم اس طرح سے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر سے جب کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے، جیسے میرے ہسبینڈ جاتے تھے تو وہ آ کے بتاتے تھے کہ بھئی فلاں نے واپسی پہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، یا وہ، تو یہ لوگ جو ہیں، یا کبھی اگر آپ نمازوں کی اذانوں کے ٹائم پہ کبھی گیٹ پہ کھڑے ہوں یا دیکھ رہے ہوں، تو جیسی اذان ہوتی ہے تو لوگ مسجد کی طرف جاتے ہوئے، یا نماز کا ٹائم ختم ہو تو بچے بھی بعض دفعہ، لڑکے کم عمر ہوتے ہیں وہ بھی، اور لوگ، تو لوگوں کو دیکھ کے کتنی ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے کتنی ایک اچھی سی فیلنگ ہوتی ہے نا، کہ دیکھو یہ کتنے اچھے ہیں، بارونق لوگ ہیں یہ، کہ جو پابندی سے جا رہے ہیں۔ ہمارے نیبرز میں ایک رہتے تھے، اللہ پاک ان کی بہترین مغفرت فرمائے، میں جب یہاں اس گھر میں شفٹ ہوئی تو میں ان کو دیکھتی تھی، اتنے ضعیف تھے انکل، بہت ضعیف سے تھے، اور بہت نیک انسان یقیناً ہوں گے، میرا گمان ان کے لیے بہت اچھا ہی ہے۔ اور میں ان کو دیکھتی تھی کہ اس ضعیفی کے باوجود، اس بڑھاپے کے باوجود، کہ تھوڑی سی کمر بھی ان کی بینڈ تھی، لیکن وہ ماشاءاللہ فجر میں بھی جاتے ہوں گے، اور باقی وقتوں میں بھی۔ میرے ہسبینڈ بھی بتاتے تھے کہ جب وہ نماز کے لیے، کہ وہ بھی آئے ہوئے تھے وہاں مسجد میں، وہ بھی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، یا ساتھ ہم لوگ ہمارے ساتھ ہی گئے، تو اتنی مجھے ان کو دیکھ کے بہت ایک اچھی فیلنگ ہوتی تھی۔ اسی طرح جو لوگ اس طرح جاتے ہیں، بچے بھی لڑکے بھی، جو پابندی سے مسجد جاتے ہیں نماز کے لیے، آپ دیکھیں کتنی ایک اچھی فیلنگ ایک ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ اسی لیے کہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، جن اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے جب اذان کی پکار ہوتی ہے تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں گھر سے۔ اجعل تم کیا بنا لیا تم نے، سقایت الحاجی، پانی پلانا حاجیوں کو، وہ عمارت المسجد الحرام، اور آباد کرنا مسجد حرام کو، کمن مانند اس کے جو آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وہ جاہدہ، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں وہ برابر ہو سکتے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، قوم کو جو ظالم ہے، یا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ اب یہاں پر پھر انہی مشرکین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے،
اور اس کے یعنی ان کا وہی جو جس بات پہ وہ بہت اپنا فخر اور اپنے غرور میں مبتلا تھے اور اپنے کو بہت بڑا معزز سمجھتے تھے، بلکہ پورے عرب میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلانا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو یہ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہو یا ان کی خدمت کر رہے ہو، یا مسجد کو اور اپنے حساب سے تم نے آباد کیا ہے مسجد حرام کو، تو تمہارا کیا اسٹیٹس وہی ہو جائے گا؟ کیا وہی درجہ ہو جائے گا تمہارا جو کہ اس شخص کا ہے جو کہ اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لا کر اگر کوئی مسجد آباد کرتا ہے یا حاجیوں کو یا وہاں آنے والوں کو پانی پلاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ عمل جو ہے نا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر مسجد بناتا ہے اور صرف اللہ ہی کی رضا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو اس سے یہ بات کا اندازہ لگائیے کہ مسجد تعمیر کرنا، اس کو آباد کرنا کتنی بڑی نیکی کے کام ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک بات اور بھی آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں مسجد کے سلسلے میں کوئی بھی آپ لوگوں کو کبھی کوئی موقع ملے کسی بھی قسم کی نیکی کا، یعنی اس میں کولر لگوانا ہو یا صفے بچھوانا ہو یا سپارے رکھوانا ہے یا کوئی بھی ایسا کام، کبھی کوئی تعمیر ہو رہی ہے کہیں پر مسجد کی اور اس میں آپ کو موقع ملے کہ آپ کچھ لگا سکیں، تو ضرور لگائیے گا، کیونکہ دیکھیں مسجد میں بنوانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر کی خوشخبری ہے۔ اور مسجد کے کچھ تھوڑا بھی اگر ہم لگاتے ہیں یا کوئی تھوڑا بھی کوئی کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں یا کوئی اس میں حصہ لیتے ہیں، تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ تو اور نیکی کے کام تو یقیناً سب کرتے ہی رہتے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ بھی کرتے ہوں، لیکن اگر نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز بھی تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دوں کہ مسجدوں کی تعمیر میں بھی، ان کو آباد رکھنے میں بھی کچھ اگر خرچ کرنا پڑے تو ضرور خرچ کریں، اور آباد رکھنے کے لیے ان کو اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو اس چیز کے لیے، بھائیوں کو ضرور اس چیز کے لیے کہیں کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھا کریں، کیونکہ یہ بھی مسجد کی آباد کرنے والی بات ہے کہ نماز مرد جو ہیں وہ مسجد میں جا کے پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی بھی عبادت گاہ کی دیکھ بھال یا وہاں پر کوئی جو وہاں کے مجاور یا کوئی وہ جو پجاری یا جو بھی اس کے ذمہ دار بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں میں بڑے ان کی عزت اور بڑی واہ واہ ہوتی ہے، جیسے کہ قریش کی اور یہاں مکے میں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کیونکہ اصل قدر و قیمت اللہ کے پاس ایمان کی ہے، اور ان لوگوں کی ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، اور پھر اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو ان صفات کا جو بھی شخص ہوگا، جس میں بھی یہ خوبیاں ہوں گی، وہ شخص اللہ کے نزدیک قیمتی ہے، اس کی عزت ہے، وہ معزز ہے، خواہ وہ کسی اونچے خاندان سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، کسی قسم کا کوئی امتیازی کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہ بھی ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے۔ اور لیکن جو لوگ ان صفات سے خالی ہیں اور وہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے تو خاندان میں نسل در نسل یہ خدمت چلی آ رہی ہے کہ ہم کرتے ہیں، اسی طرح سے جو حج پہ آنے والوں کی یا مسجدوں میں آنے والے لوگوں کی دیکھ بھال اور خدمت، یا کسی بھی اور درگاہ یا کسی بھی عبادت گاہ کی، لوگ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نسل در نسل چلی آ رہی ہے اور ہم بہت اس کی وجہ سے بڑی ہماری عزت ہے اور یہ ہمارا بڑا بہت نیکی کا کام ہے، تو اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کی نہ کوئی عزت ہے اور نہ کوئی ان کے لیے یہ نیکی کوئی کام آنے والی ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے نا اللہ کے نزدیک یہ خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کے ساتھ جو کچھ بھی کام کرے گا وہ مسجد کے لیے، اس کا بہت اجر و ثواب ہوگا، اور اللہ کے نزدیک وہی معزز ہوگا جو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا۔ لیکن
جس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر، تو اللہ کے گھر سے اس کا کیا واسطہ ہے؟ اور یہ بہت بڑی نشانی ہے جہاد فی سبیل اللہ جو ہے، جہاد فی سبیل اللہ جو ہے نا، یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کیونکہ دیکھیں مال سے بھی بہت محبت ہوتی ہے انسان کو، اور اس کو خرچ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر اپنی جان ہی پیاری ہوتی ہے۔ اور اس جان کو جو لوگ اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، آپ یہ سوچیں نا کہ اللہ پاک کے پاس ان کا کتنا اجر اور کتنی عزت ہے ان کی۔ تو یہ ایمان والوں کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو پھر ایسے لوگوں سے ان لوگوں کا کیا مقابلہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان ظالم لوگوں سے یہاں پر وہی مراد ہے، وہ مشرکین ہیں کہ جو کہ یہ ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے ہیں، ان کو یہاں پر ظالمین کہا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا شرک جو ہے ایک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم وہی انسان جو ہے وہ اپنے اوپر ہی کرتا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں سے القوم الظالمین سے یہاں پر مراد مشرکین ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اور اس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اس شخص کی مثال اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے کسی کو، جو تو اللہ کو واحد توحید کے قابل بھی نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ دوسری ہستیوں کو شریک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسی ہستی جس کے ساتھ کسی کا مقابلہ کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سے کسی کا ملانا ہی بہت بڑا گناہ ہے، اس کے ساتھ اور دوسری ہستیوں کو شریک کرنے والا کس طرح سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ الذین تو اللہ تعالیٰ پھر ان ظالموں کو، جیسا کہ پہلے بھی تھا کہ ہدایت پانے والے لوگ وہی ہیں جو کہ جن کی نشانیاں بتائی گئیں، اور پھر اب یہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ یہ مشرک ہے، شرک کر رہے ہیں۔ تو دونوں چیز بتا دی گئی کہ محتدین جو ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان میں کیا خصوصیات ہیں، اور جو مشرکین ہیں ان کو اللہ پاک نے ظالم فرق کہا کہ وہ ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اور ایسے ظالموں کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ہدایت تو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کا انکار اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ جو اس سے بڑا ظلم کوئی اپنے اوپر کر نہیں سکتا جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں تک اللہ کی ہدایت کیسے پہنچ سکتی ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، عظموا زیادہ بڑے ہیں، درجتاً درجے میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وَأُولَٰئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم الفائزون جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان مومنین کی دوبارہ سے خصوصیات بتا رہا ہے، اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی آپ دیکھیں نا، جہاد کیا فی سبیل اللہ اور ہجرت بھی کی، یعنی اپنی مالوں اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی اللہ کے راہ میں، نہ تو مال کی پرواہ کی نہ جان کی پرواہ کی۔ تو اللہ کے حکم کے آگے جو اس طرح سے اپنی جان اور مال کی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، یہ مہاجرین بھی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی اور جنہوں نے جہاد کیا تھا، تو اس میں مہاجرین بھی شامل ہیں اور جہاد کرنے والے جو ہیں ان میں انصار بھی شامل ہیں۔ تو یہ تمام مومنین جو تھے نا، یہ اللہ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی دینے میں پیچھے نہیں تھے، آگے آگے تھے، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی نہ تو اپنی مال کی پرواہ کی تھی انہوں نے اور نہ اپنی جان کی۔ تو سب سے زیادہ بڑے درجے میں یہی ہیں اللہ کے نزدیک، اور یہی لوگ ہیں
جو کہ اصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا اصل کامیابی کیا ہے؟ اب تو یقیناً آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ اصل کامیابی جو ہے نا وہ یہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی اصل کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرما رہا ہے کہ جو ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر، دیکھیں ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جس جگہ، جس محلے، جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں، جن لوگوں نے انڈیا سے پاکستان ہجرت کی تھی وہ اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں، یا اور بھی بہت سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا ملک اور اپنی زمین چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں لوگ، تو ان سے پوچھیں کہ ان کو وہاں پر کیسا فیل ہوتا ہے، اپنی زبان، اپنے لوگوں کے درمیان رہنا، اور پھر اپنے ملک میں اپنی جگہ پہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ایک نئی اجنبی انجان جگہ، اور پھر مہاجرین جس طرح سے نکلے تھے بے سر و سامانی کے حال میں، اور مال و اسباب کیا، ان میں سے اکثر تو اپنی فیملیز بھی ان سب کی وہیں پر تھیں، بیوی بچے وہیں تھے، اکیلے نکل پڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا اور ان اللہ کی راہ میں، تو ظاہر ہے، اور پتہ بھی تھا کہ وہاں پر کس طرح کے مظالم اور کیسے سختی کے حالات ہیں، اور ان حالات میں ان کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل پڑنا، رسول کا ساتھ دینا، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ اپنی جان تو چلو پھر بھی کوئی داؤ پہ لگا دے، لیکن جہاں اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی بات آتی ہے تو انسان ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، اور سوچنے لگتا ہے کہ یہ مطلب یہ قربانی اس کو اس سے بھی زیادہ بڑی لگ رہی ہوتی، لیکن انہوں نے نہیں سوچا۔ تو جب انہوں نے نہیں سوچا تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا قدردان ہے، تو اللہ پاک نے بھی ان کی قدردانی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کر ظاہر ہجرت کر کے آگے ہر مشکل وقت میں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر مشکل وقت پر، یعنی جب کبھی بھی کوئی جہاد کا موقع آیا تو جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے خوشی خوشی تیار تھے۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا درجہ ہے، اور یہی لوگ حقیقی کامیابی پانے والے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ کی رضا حاصل کر لی، اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے بچ گئے، اور جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ داخل ہوں گے۔ حدیث مبارک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرتا ہے۔ ان دونوں حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ جہاد کا درجہ تمام اعمال میں سب سے بڑھ کر ہے ایک مومن کے لیے، کیونکہ اس میں جب انسان نکلتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، مال تو اس کا لگتا ہی ہے، لیکن اس کو اپنی جان کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بچ کے واپس آئے گا کہ نہیں۔ اپنی طرف سے تو وہ اس نے اپنی جان اللہ کی نظر کر ہی دی، اب یہ اللہ پہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا فیصلہ اس کے حق میں، کہ وہ واپس آتا ہے یا وہ شہید ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں بہت بڑا اجر ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ تو اپنے طور پہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر چکا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا درجہ اللہ کے پاس بہت بڑا ہے، اور وہی اصل کامیابی پانے والے ہیں۔ یبشرہم، خوشخبری دیتا ہے انہیں، ربہم، ان کا رب، برحمتن، ساتھ رحمت کے، منہ، اپنی طرف سے، ورضوان، اور رضامندی کے، وجناتن، اور باغات کی، لہم فیہا، ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان میں، نعیم، نعمتیں ہیں، مقیم، دائمی، قائم رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، ان خوش قسمت لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، ہجرت کی، جہاد کیا، جان اور مال کی پرواہ نہ کی۔ اللہ پاک
ان لوگوں کو اب خوشخبری سنا رہا ہے۔ انعام، بہت بڑا انعام تو پہلے بتا دیا کہ بہت بڑا درجہ، بہت بڑا انعام ہے، حقیقی کامیابی پانے والا، اور مزید اللہ کی طرف سے انعامات، کیونکہ اتنا بڑا قربانی دنیا میں دیکھیں نا، انسان کے پاس سب سے قیمتی چیزیں یہی ہیں، اس کا مال ہے، اس کی زندگی ہے، گھر اسباب، سب کچھ یہی چیزیں اس کے لیے سب سے قیمتی ہے نا۔ تو اللہ کے لیے جس نے ان سب چیزوں کو قربان کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی فرماتے ہوئے ان کو بتا رہا ہے کہ ان کو خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ اب تمہارے لیے کیا کیا انعامات ہیں، کیا کیا چیزیں میری طرف سے تمہیں دی جائیں گی۔ تو وہ خوشخبریاں جو ان انعامات کی ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں ملیں گے، ان میں سب سے پہلی یہ ہے کہ انہیں اپنے رب کی رحمت حاصل ہو جائے گی۔ تو وہ سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جو آ گیا نا، تو پھر اب وہ تو عذاب سے بچ گیا، کیونکہ اللہ کی رحمت اور عذاب بالکل متضاد چیزیں۔ تو اللہ کی رحمت جس کو حاصل ہو گئی، تو وہ تمام تکلیفوں اور تمام عذابوں اور تمام برائیوں، دنیا کی آخرت کی سب چیزوں سے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری اللہ کی بڑی خوشخبری کیا ہے ان کے لیے، یعنی رحمت اپنی طرف سے، اللہ کی رحمت بھی آ گئی، اور پھر اللہ کی طرف سے رضامندی بھی حاصل ہو گئی، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم صحابہ کرام کے لیے کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو ان سے، اس کا مطلب ہے، اور یقیناً انشاءاللہ اللہ ان سے راضی ہوگا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے۔ تو اب اس لیے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ خوشخبری اللہ سنا رہا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے ان کو رضامندی یا اللہ کی رضا حاصل ہو گئی۔ دوسرا یعنی دوسرا انعام، دوسری خوشخبری، تو اس سے بڑا انعام کسی بھی شخص کے لیے کیا ہوگا کہ ایک تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا، پھر اللہ سے راضی ہو گیا۔ ہم یہی تو دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا تو کام یہی ہے نا بندوں کا کہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اور اللہ سے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں نا، امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن ان کے لیے اللہ پاک خود سے یہ آفر، خود سے یہ انعام، خوشخبری وہ سنا رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وہ جناتیں اور باغات کی، ان کے لیے ایسے باغات جن میں کہ نعمتیں ہیں ہمیشہ قائم رہنے والے، اور یہ باغات جو ہیں جنتوں کے، جنت جو ہے وہ باغ کو ہی کہتے ہیں نا، تو ایسے باغات جس میں کہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی، اور ایسی نعمتیں ہوں گی جو کہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، قائم رہیں گی۔ اور یہ سب کے سب انعامات کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا بنا لیا تھا، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنا مال، ہر چیز جو ہے نا انہوں نے پیچھے رکھ دی تھی، اور ایک ہی چیز غالب تھی، اور وہ یہ کہ کسی طرح اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ اخلاص اور یہ جو جذبہ تھا نا، اس کے جواب میں یہ انعامات ہیں۔ ہم بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، لیکن کیا واقعی ہمارا عمل ہے ایسا؟ کیا ہم ہر چیز کی قربانی دیتے ہیں؟ ہم اپنے دن رات کے معمولات کو دیکھیں، اپنی صبح سے لے کے رات تک کے سونے جاگنے اور صبح اٹھنے سے لے کے اپنے تمام کاموں میں دیکھیں، کتنے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں اس چیز کو کم از کم رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے ضرور سوچا کریں کہ آج دن بھر میں ہم نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو۔ ایک کام تو ایک دن میں کم از کم ہونا چاہیے کوئی، اور اس سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، تو کیا ہی بات ہے۔ اور وہ کام بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ نماز ہم نے آج بہت اچھی خشوع و خضوع سے پڑھی، اپنا دھیان بھٹکنے نہیں دیا، ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسے کھڑے تھے کہ بس جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
یا اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم خالصتاً ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنا کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو یہ سارے کام جو ہے نا ہمارے زندگی میں، یہ ہمارے روزمرہ کے معمول میں شامل ہونے چاہیے. تو دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی اگر ہم کر لیں تو شاید اللہ کے پاس یقیناً، بلکہ شاید نہیں کہنا چاہیے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا شکور ہے، قبول کرنے والا ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو بھی اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لیتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے. اور جہاں کہیں پہ بھی مال کی یا اپنی جان سے ظاہر ہے، یہاں پہ جہاد تو ہو نہیں رہا نا کہ آپ کو تلوار لے کے نکلنا پڑے، لیکن جان سے مراد یہ ہے کہ آپ کو تھکنا پڑے، آپ کو تہجد کے لیے اٹھنا پڑے، آپ کو قرآن کو پڑھانے یا پڑھنے کے لیے آپ کا تھک گئے ہیں اور آپ پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ ساری کوششیں بھی جو ہے نا یہ بھی جہاد میں ہی آتی ہیں. وہ کہ وہ والا جہاد تو افضل ہے جو کہ قتال جسے کہا جاتا ہے، وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ جہاد جو ہے نا وہ کوشش کا نام ہے. کوششیں تو کریے نا کہ کسی طرح سے ہم ایسے عمل ایسے کام کریں جن سے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. کیونکہ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں ان لوگوں کے لیے، لیکن جب ہم ان کے اعمال دیکھتے ہیں تو اعمال بھی کتنے بڑے بڑے ہیں. تو اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہمارے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، ہماری کوششوں کو ٹوٹی پھوٹی، اللہ تو اپنی رحمت سے بڑا اجر و ثواب دے دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے سب سے بڑھ کر. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں پر جب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا تو پھر وہ ان سے یہ بھی وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اگلی آیت میں ہے نا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہنے والے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی اور نہیں یہ وعدہ کر رہا ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے ان خوش نصیب لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن لٹا دیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ انہی نعمتوں میں رہنے والے ہیں. اور یہ اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا جو ان کے لیے اجر ہے نا، وہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے، جو کہ ان کو وہ ملے گا. جب وہاں جائیں گے تو ان کو یہ بہت بڑا اجر ملے گا. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. آمین یا رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آباءکم اپنے باپوں کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا اگر وہ ترجیح دیں، الکفر کفر کو، علی الایمان ایمان پر، ومن یتولہم اور جو کوئی دوست بنائے گا انہیں، منکم تم میں سے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں، وہ جو ظالم ہیں. یہاں پر یہ جو اگلی دو آیتیں ہیں نا، ان میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو بات ہے اور بڑی مشکل ایک بات جو ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مسلمانوں کو، ان مومنین کو اللہ پاک ایک اور ان کی طرف اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے ان کے لیے، جس میں کہ رشتوں سے ان کی آزمائش ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکے پر جب چڑھائی کی گئی یعنی فتح کرنے کے لیے، تو اس وقت جو مسلمان تھے یعنی جو مہاجرین تھے، ظاہر ہے کہ ان کا تعلق کیونکہ یہیں سے تھا، اور پھر ان کی اپنی فیملی کے لوگ بھی وہیں تھے، اور اس طرح اس کے علاوہ بہت قریبی رشتہ دار، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جیسے بیٹا مسلمان ہو گیا باپ نہیں ہوا، باپ ہو گیا بیٹا نہیں ہوا، یا دو بھائی ہیں تو ایک ہو گیا دوسرا نہیں ہوا. تو اس طرح سے بہت قریبی رشتہ داریاں جو تھیں نا، وہ جو تھے وہاں مشرکین میں شامل تھے. تو اب یہ تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ اب یہ 10 سال کا عرصہ جیسے ایک ملا تھا، جس میں ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ لوگ ایمان لے آئیں. لیکن اب جب جنگ کی صورت ایک دم آ گئی اور مکے پہ چڑھائی کرنے کا وقت آ گیا، تو اب یہ چیز سامنے نظر آنے لگی کہ اب اپنے ہی بھائیوں، اپنے ہی بیٹوں اور اپنے ہی باپوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اگر جنگ کے دوران وہ سامنے آئے تو انہیں
ہلاک بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں تھا، اور بلکہ آسان کیا، یہ شاید مشکل ترین کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی مسلمانوں کا یہ مشکل ترین امتحان لینا بھی باقی تھا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اسی کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے انعامات اور کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں ان مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے ان مہاجرین کے لیے جنہوں نے گھر بار چھوڑا اور جنہوں نے جہاد کیا، اپنی زندگیوں کی، اپنے مال کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ابھی تک تو اس ایمان کی کسوٹی پہ پورے اترے ہیں، یعنی جو کچھ بھی مشکلات آئیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہے، لیکن اب ایک اور اس سے بھی بڑی آزمائش ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی ایمان کو چھوڑ کر کفر کو ترجیح دیں، یعنی اپنے بھائیوں کو دوست تم نہ سمجھو اگر وہ کفر کے راستے پہ چلنے والے ہوں، ایمان کے مقابلے میں وہ کفر کو ترجیح دیں، کفر پہ یقین رکھیں، یعنی اپنی اس حالت کو، کفر کی حالت، شرک کی حالت کو چھوڑ کے مسلمان نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہے کہ تم ان کو دوست نہیں بنا سکتے، تم ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، ان سے محبت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ کی محبت جو ہے وہ ایمان والوں سے اب یہ تقاضا کر رہی ہے کہ وہ ان سے محبت نہ رکھیں جو کہ اللہ سے محبت نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور دشمن کا جو دوست ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہی ہوگا۔ تو جو دشمن سے دوستی رکھنے والا ہے، کفر کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو پھر وہ چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے شوہر ہو، جو بھی رشتہ ہے ان سے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے رشتے جن سے کہ ہمیں محبت ہے، یعنی ہمارے باپ یا بھائی یا اور بھی ہم سے قریبی جو لوگ بھی ہیں، تو وہ اگر کفر کے راستے پہ چلنے والے ہوں، غلط راستے پہ چلنے والے ہوں، اللہ کے مقابلے میں ان کا ساتھ نہ دے، ان کی مدد نہ کرے، کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک سمپل سی بات ہے، ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے نا، ہمیں اپنے شوہر سے محبت ہے، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، یہ محبت والے رشتے ہیں نا۔ اب اگر کوئی آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے ماں باپ کی برائیاں کرتا ہے، ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، لیکن آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ تو میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ سے میری بڑی اچھی دوستی ہے، بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ مجھ سے اسی طرح ملتے رہیے، آپ کے لیے تو میرے دل کے اور گھر کے دروازے کھلے ہیں، تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ یا کوئی آپ کی اولاد کا دشمن ہے، یا کوئی آپ کے شوہر سے یا دشمنی رکھتا ہے اور کہے کہ جی آپ سے تو میری کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ آئیے، آپ ملیے اور ہم بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، انجوائے کریں گے، آپ سے کوئی میرا تعلقات خراب نہیں ہے، میں تو صرف آپ کے ماں باپ سے دشمنی ہے، آپ کے شوہر سے دشمنی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کبھی اس سے دوستی، محبت تو دور کی بات ہے، کبھی اس سے دوستی بھی رکھیں گے؟ کسی قسم کا بھی کوئی تعلق رکھیں گے؟ یا ہم سے دوستی نہ بھی رکھے، لیکن ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے ماں باپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، یا ہمارے بچے کے لیے برا چاہتا ہے، یا ہمارے شوہر کے لیے مشکلات کھڑی کرنا چاہتا ہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تو ہمارے دل میں اس کے خلاف کتنی نفرت آ جاتی ہے، کتنی دشمنی آ جاتی ہے، اور ہمارا کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت تو دور کی بات ہے کوئی تعلق بھی رکھیں؟ تو پھر اللہ کی محبت، سب سے زیادہ محبت کا حقدار جو ہے نا، اللہ کی محبت جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہے، سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا درجہ سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ سے دشمنی رکھنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اور ہم سے، یا یہ تو خیر اس دور کے مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن ویسے بھی ایک بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کرسچنز ہیں یا فلانے ہیں یا جو بھی ہیں، ٹھیک ہے وہ تو ان کا مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے، ہندو ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمارے ساتھ تو بہت اچھے ہیں نا، ہم سے اچھی طرح ملتے ہیں، ہم سے دوستی ہے، ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں یا ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، یا ہم تو کیونکہ یہاں پہ اتنا ہم اس چیز کو فیس نہیں کرتے، لیکن جو ملک سے باہر لوگ رہتے ہیں ان کو ان چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، تو
وہ کہتے ہیں جی ان کا اپنا عقیدہ، ان کا اپنا ایمان ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی. آپ کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اگر آپ کو ورک ریلیشن شپ ہے یا کوئی آپ کے پڑوس ہے یا کوئی آپ کا اور تعلق ہے، آپ ان سے اچھے سے ملیے، ایک اچھا امپریشن دیجیے، لیکن اب ان سے دلی تعلق دوستی پہلے بھی آ چکا ہے نا، کہ وہ آپ کے کس طرح سے آپ کا دل گوارا کرے گا کہ جو آپ کے اللہ کے لیے نعوذ باللہ استغفر اللہ اتنی بری باتیں کہتا ہے، آپ کے رسول کے لیے اتنے برے جملے اور اتنے خیالات برے رکھتا ہے، اس سے کیسے آپ کو تعلقات ہو سکتے، کیسے آپ کو محبت ہو سکتی. تو ان مہاجرین کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان مسلمانوں کو کہ اے ایمان والو، اب تم اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہیں بناؤ گے اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کا ساتھ دیتے ہیں، کفر کو ترجیح دیتے ہیں. تو پھر جو کوئی بھی ایسا کرے گا، جو بھی یعنی اس کے باوجود، اللہ کے اس حکم کے باوجود ان سے دوستی رکھے گا، انہیں اپنا دوست سمجھے گا، تو پھر وہ لوگ بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے کہ جو ظالم ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے کوئی، جو لوگ کفر کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، تو پھر وہ بھی ان میں ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان مومنین کے لیے فرما رہا ہے جن کے لیے کتنے اجر و ثواب اور انعامات پچھلی آیات میں ہم نے پڑھی ہیں. جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے سگے خونی رشتوں کو بھی چھوڑ دو گے اللہ کی محبت کے لیے، اگر وہ تمہارے سامنے کفر کی حالت میں آئیں گے تو تم ان سے مقابلہ کرو گے، ان سے لڑو گے، چاہے وہ تمہارے قریبی خونی رشتے ہی کیوں نہ ہو. اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا، تو پھر ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے وہ انہی ظالموں میں شامل ہو جائے گا، انہی کی طرح ہو جائے گا. قل کہہ دیجئے ان کانا، اگر ہیں، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہاری خاندان، و اموالو اور مال و اسباب، یعنی مال و اسباب گھر کا سامان، اخترفتموہا کمایا تم نے ان کو، و تجارتن اور تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہا اس کے مندہ ہونے سے، وہ مساکنوں اور گھر، تردونہا تم پسند کرتے ہو ان کو، احبا زیادہ محبوب ہے، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے بریکٹ میں بڑھ کر، وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہے، وہ جہادن اور جہاد فی سبیل اللہ اس کے راستے میں، فتربصوا تو انتظار کرو حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بھی امری اپنا فیصلہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الفاسقین ان لوگوں کو جو فاسق ہیں. اب اور مزید اس بات کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ ساتھ، یعنی باپ ہیں یا بیٹے بھی ہیں یا بھائی ہیں یا بیویاں ہیں تمہاری یا تمہارے خاندان ہیں. اس آیت میں اصل میں دیکھیں 8 چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ انسان کو جن سے محبت ہوتی ہے. باپ، ظاہر ہے اپنے باپ سے، بیٹا، بھائی، بیویاں، خاندان، مال و اسباب جو کہ انسان بڑی محنت سے کماتا ہے، اور تجارت جو کہ کرتا ہے وہ اس کے مندہ ہونے سے، یعنی اس میں نقصان ہونے سے ڈرتا ہے، اور وہ گھر جو کہ انسان بناتا ہے سنوارتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے وہ. یہ 8 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان 8 چیزوں کو گنوا کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ان 8 محبتوں میں سے کسی ایک یا ان محبتوں کا، ان سب محبتوں کا جذبہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کی محبتوں کے جذبے سے زیادہ اہم ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں. یہ بہت ہی سخت آیت ہے، بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے،
اور اس آیت کو صرف اس دور کے لیے نہ سمجھیں، یہ ہم سب کے لیے، ہم میں سے ہر شخص کے لیے ایک ترازو ہے، اپنے آپ کو ناپنے کا، اپنے آپ کو تولنے کا، کہ ایک ترازو کے اس ایک پلڑے میں ان محبتوں میں سے ایک ایک کر کے محبت رکھتے جائے، اور دوسرے پلڑے میں اللہ اور اس کے رسول اور اپنی جان اللہ کے راستے میں دینے کا جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھے، اور پھر یہ اندازہ کرے کہ اس کے پلڑے میں کس کا وزن زیادہ ہے، کس محبت کا وزن زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کا، یا پھر ان رشتوں کا۔ تو ہم سب کو یہ جائزہ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اگر اس میں کمی بیشی ہے تو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کی محبت کو جو ہے نا، اس جذبے کو اور بڑھائیں اور بڑھائیں، اور ان رشتوں کی محبت کو اپنے دل سے کم کریں، کیونکہ یہ سب اللہ کے دیے ہوئے رشتے، یہ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل، کہ اگر والدین ہیں یا خونی رشتے ہیں، یعنی بیٹا بھائی، یہ سب خونی رشتے ہوئے نا خاندان کے، تو یہ سب خونی رشتے اگر ہیں تو ان سے احسان کا معاملہ تو کرنا جائے گا، لیکن محبت کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ محبت کے لیے ترجیح جو ہے نا، وہ سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ اللہ اور پھر اس کا رسول ہے۔ تو پھر یہ سب رشتے اور چیزیں جو ہے نا، یہ اس کے بعد ہیں۔ اب یہاں پر صرف رشتوں کا ہی نہیں تھا، بلکہ مال و اسباب کا بھی خوف تھا، کہ جو کچھ گھر کا ساز و سامان ہے، جو کچھ کمایا ہے، وہ بھی کہیں داؤ پہ نہ لگ جائے، اور پھر تجارت، یعنی خرید و فروخت جو کچھ کی جا رہی ہے، جو تجارت ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ زیادہ تر سب کا پیشہ جو ہے وہ تجارت تھا، اس کے مندہ ہونے سے وہ کیسے مندہ ہوگا؟ وہ اس طرح مندہ ہوگا کہ ظاہر ہے جو لوگ وہاں آتے تھے، دیکھیں نا بہت سا کاروبار جو بھی ان کے بازار وغیرہ خاص لگا کرتے تھے حج کے زمانے میں اور اس میں، تو اب اگر مشرکین کی ایک بہت بڑی تعداد کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، یا جنگ میں لڑتے ہوئے وہ مر جائیں گے، تو یا اس کی وجہ سے، اور مشرکین کا آنا بھی وہاں پہ منع کر دیا جائے گا، تو اس کی وجہ سے یہ بھی خوف تھا کہ اب کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کہاں سے، یہ سارے خوف بھی تھے۔ تو اللہ کی محبت دیکھیں سب سے پہلے سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اس کے بعد اللہ کے رسول کی محبت ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ سے، اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو دیکھیں دین کی شرط ہی یہی ہے کہ اللہ سے، اس کے رسول سے محبت دین کی بنیادی شرط ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت نہیں رکھتے اور دنیاوی رشتوں سے زیادہ محبت رکھتے ہوں گے، تو پھر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ پھر اس کے بعد وہ مال جو خود محنت کر کے کمایا ہو، وہ بھی بہت عزیز ہوتا ہے نا، کتنی محنت سے انسان کماتا ہے، جمع کرتا ہے۔ تو اگر یہ سب تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو اللہ کے حکم آنے کا۔ تو تجارت میں جو نقصان سے، یا سجے سنورے برسے گھروں کو کہ جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو، تم ان میں نہیں رہ سکو گے، جنگ کے لیے نکلو گے، ہو سکتا ہے واپس نہ ہو سکتا ہے وہ گھر اور اسباب لٹ جائیں۔ اگر یہ ساری چیزوں کی محبت تمہارے دل پر حاوی ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اور اللہ کا وہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کتنی سخت بات ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اتنا زیادہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے تھے، اور یقیناً انہوں نے اس موقع پر بھی اللہ کو ہی اور اللہ کے رسول کی اور جہاد کی، ان چیزوں کی ہی محبت کو ترجیح دی۔ لیکن یہ ہم سے بھی سوال ہے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ غالب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی
یا دنیاوی رشتوں کی یا دوسرے تعلقات کی۔ لقد البتہ بلا شبہ، نصرکم مدد کی تمہاری، اللہ نے، فی مواطن مواقع میں، کثیرت بہت سے، ویوم حنین اور حنین کے دن، اذا جب، عجبتکم اچھی لگی تمہیں یا پسند آئی تم کو، کثرتکم کثرت تمہاری، فلم پھرنا، تغنی کام آئی یا کام آیا، انکم تمہیں، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم الارض تم پر زمین، بما باوجود اس کے جو، رحبت وہ کشادہ ہوئی، ثم پھر، ولیتم پھر گئے تم، مدبرین پیٹ پھیر کر۔ یہاں پر جو ہے میں تھوڑا سا یہ کیونکہ جنگ حنین کی بات ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو تو بیک گراؤنڈ تو میں نے بتایا تھا نا کہ کس طرح سے فتح مکہ کی بات ہوئی تھی، تو میں اب آپ کو تھوڑا سا یہ کن قبائل میں تھی اور کس طرح تھا میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں۔ دیکھیں حنین جو ہے نا وہ مکے اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو حج اور عمرے کے لیے گئے ہوں گے اور پاکستان سے کیونکہ زیادہ ٹائم کے لیے جاتے ہیں، شاید 40 دن کا ہوتا ہے، یا عمرے پہ بھی بعض لوگ ایسے جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ طائف وغیرہ کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کچھ گئے ہوں گے کوئی لوگ تو ان کو اندازہ ہوگا، اس جگہ کا پتہ ہوگا کہ یہ مکے اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں پر حوازن اور ثقیف دو قبیلے رہتے تھے۔ یہ قبیلے بڑے مشہور تھے، محمد بن قاسم ثقفی جو سندھ جنہوں نے فتح کیا ہے، اور مختار ثقفی، یہ مختار ثقفی کا نام بھی آگے آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں، ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اچھا یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ تیر اندازی میں بہت مشہور تھے۔ اب مسلمانوں کے خلاف یہ قبیلے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب یہ کب کی بات ہے؟ جب مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کرنے کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے 18 یا 19 دن بعد کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں مکہ فتح ہوا تھا، اور وہاں مکے کی فتح کے فوراً بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تھی کہ جو ہے یہاں پر تو ظاہر مکہ فتح ہونے کے بعد ایک طرح سے سب نے شکست تسلیم کر لی، لیکن وہاں پر جو قبائل ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر تیار کیا 12,000 کا، اور فتح مکہ کے 18 یا 19 دن کے بعد، اب شوال کا مہینہ تھا، رمضان کا ختم ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین تشریف لے گئے۔ اب ان قبیلوں نے تیاری بہت زبردست کر کے رکھی ہوئی تھی اور مختلف جگہوں پر چھپ کر گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ تیر انداز تھے تو جگہ جگہ مورچے بنا کے انہوں نے ایسی جگہوں پہ ایسے چھپ کے بیٹھ گئے تھے کہ جہاں سے لشکر کے اوپر تیر اندازی کر سکیں۔ تو لڑنے کی ان کی بڑی زبردست تیاری، اور انہوں نے بڑی حکمت عملی سے سارے معاملات کو ایک جنگی میدان کے اوپر جو اپنی، کیونکہ پہلے سے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑی حکمت عملی سے پلاننگ سے ساری پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی۔ اب مسلمان کیونکہ پہلی دفعہ 12,000 کی فوج کے ساتھ تھے تو ان میں بھی تھوڑی سی لاپرواہی اور بے نیازی آ گئی تھی۔ اب ہر ایک تو ان میں سے نہیں، لیکن کچھ لوگ جو تھے ان میں ایک یہ تھوڑا سا اپنی کثرت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اس سے پہلے کی جنگوں میں مسلمان کتنی قلیل تعداد میں ہوا کرتے تھے اور ان کے سامنے کتنے بڑے بڑے لشکر ہوتے تھے۔ اس وقت کیونکہ لشکر بہت بڑا تھا، 12,000 کی تعداد تھی، تو کچھ مسلمان تھے جن کی زبانوں سے اپنی کثرت کے زوم میں یہ الفاظ نکل گئے کہ آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے، جو کہ ظاہر ہے بہت غلط الفاظ تھے۔ سب نے تو نہیں ایسا کہا تھا، کچھ مسلمان تھے جنہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ اچھا اب کیا ہوا کہ یہ ظاہر ہے اس بات کی، ان باتوں
مطلب اس بات کی وجہ سے اب کیا ہوا کہ وہ تھوڑے سا لاپرواہ بھی ہو گئے تھے۔ اب یہ پہلی جنگ تھی جب ان کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی تھی۔ اب ان میں سے بھی 2000 وہ تھے جنہیں طلاقہ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ تھے جنہیں مکے میں معاف کر دیا گیا تھا، اور آپ کے حسن اخلاق، آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن جو تھے وہ آپ کے دوست بن گئے تھے اور آپ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ تو اب ان کو جب یہ خیال آیا اور انہوں نے اللہ کی مدد کے بجائے اپنی کثرت تعداد پر زیادہ اعتماد کیا، تو اللہ کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی، اور ہوا یہ کہ جب مسلمان آگے بڑھے تو حوازن کے جو تیر انداز چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مسلمانوں کے لشکر پر زبردست حملہ کر دیا، اور اس طرح اچانک تیر آ کر پڑنے لگے ان کے اوپر کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور افراتفری مچ گئی۔ یعنی سوچے نا، ایک لشکر کھلے میں جا رہا ہے، میدان ہے، وادی ہے، اس میں جا رہا ہے، اور اوپر پہاڑی وادی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ وادی پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک ویلی، اس کو کہتے ہیں، ایک میدان ہوتا ہے جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا، تو نشیب میں ہوگا نا، اور اوپر پہاڑیوں کے اوپر اگر مورچے بنا کے تیر انداز بیٹھے ہوئے ہوں تو سمجھے مسلمان تو بالکل ان کے سامنے تھے، اور ان کے اس کے جواب میں حملہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا فوری طور پہ، تو ایک افراتفری مچ گئی۔ اور وہ جو یہ خیال کر رہے تھے کہ ہم بڑی آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے، وہ خیال تو کہیں کا کہیں رہ گیا، اور لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور نوبت یہ آئی کہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور 100 کے قریب مسلمان جو کہ جمے رہے، ان کے علاوہ سب بھاگنا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکار رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو قد میں بڑے تھے اور اونچی آواز رکھتے تھے، ان کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو آواز دیں اور جمع کریں۔ تو انہوں نے جب زور سے آواز میں مسلمانوں کو آوازیں دیں اور ان کو واپس بلایا، تو مسلمان ان کی آواز سن کے، یعنی وقتی ایک اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ابتری سی پھیل گئی تھی نا، تو بھگدڑ میں بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ اس میں کوئی یہ مطلب نہیں تھا خدا نخواستہ کہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے انسان جیسے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ آواز سنی تو پلٹے اور سخت پشیمان اور شرمندہ ہوئے، اور دوبارہ میدان میں آ گئے اور پوری طرح سے پھر جم گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ دیکھیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ تم نے اپنی کثرت پہ تم نے یہ گمان کیا کہ یہ بہت ہم کثیر تعداد میں ہیں، تو اب تو ہم ہی جیتیں گے، تو یہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، یعنی وہ زمین جو کہ کشادہ تو تھی، ویسے تو کشادہ تھی لیکن تم پر تنگ ہو گئی۔ تو اس میں ایک بہت بڑا لیسن سب مسلمانوں کے لیے ہے، ان کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے، کہ کبھی بھی اپنے علم پر، اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر، اپنی شکل پر، اپنی ان میں سے کوئی بھی چیز، اپنی اولاد پر، اپنے اسباب پر، اپنے گھروں پر، کوئی بھی نعمت جو اللہ کی دی ہوئی ہے اس پر غرور یا اس کے ذریعے یہ گمان نہ کرے کہ مجھے اتنی اچھی نوکری اسی لیے ملی کیونکہ میں نے اتنا اچھا پڑھا جو ہے، میں اتنا کوالیفائڈ تھا اس لیے مجھے اتنی اچھی نوکری ملی، یا میں تو اتنی اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اس لیے مجھے اتنا اچھا رشتہ ملا۔ اپنی ہر کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد شامل تھی میرے ساتھ، ورنہ بہت سے پڑھے لکھے قابل لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، بہت سی اچھی شکل و صورت، اچھی خاندان کی لڑکیاں غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں اپنے گھروں میں۔ تو کبھی بھی اپنی کسی خوبی، کسی بھی اللہ کی طرف سے دی گئی کوئی بھی خوبی یا کسی بھی اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت پہ یہ گمان نہ کرے کہ یہ خالصتاً اس کی اپنی ملکیت ہے اور اس کی وجہ سے اس کو سب کچھ کامیابیاں مل رہی ہیں، بلکہ ان چیزوں کو لیے بھی اللہ کا شکر گزار ہو جو اللہ نے اس کو وہ نعمتیں دی ہیں، اور ان کی وجہ سے جو کامیابیاں حاصل ہو ان کو بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد سمجھے۔
یہ ہے ایک بہت بڑا میسج جو ان آیات میں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیسا ہوا تھا حال تمہارا کہ تم پیٹ پھیر گئے تھے، یعنی تم بھاگنا شروع ہو گئے تھے پیٹ پھیر کے۔ ایک طرف تو تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیتے ہی جیتے، اور کہاں یہ نوبت آئی کہ وہی زمین تم پر ایسی تنگ ہوئی کہ تم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ ثم پھر انزل اللہ اتاری اللہ نے سکینتہ سکینت اپنی یہ سکون کو علی رسول ہی اپنے رسول پر، وعلی المومنین اور مومنوں پر، وہ انزلہ اور اس نے اتارے جنودن لشکر لم نہیں تروہا دیکھا تم نے انہیں، وہ عذب الذین اور اس نے عذاب دیا الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک اور یہی ہے جزاء الکافرین بدلہ کافروں کا۔ تو اب یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی وقتی، اور یہ کہ بہرحال اس کے بعد جب وہ جم گئے اور پوری طرح سے آ کے پلٹ کر آئے اور جم گئے، اور تو اللہ نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی، اور اس میں ان کو بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا، اور جنگ کے بعد بہت سے سردار مسلمان بھی ہو گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قیدی بنا لیا تھا، پھر ان کے جنگی قیدی واپس بھی کر دیے گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ حالات جو ہے نا وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن مومن کی آزمائش جو ہے نا وہ مختلف طرح سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بدر میں کچھ اور آزمائش، کچھ اور امتحان تھا، کچھ اور طریقہ تھا، تعداد کم تھی، اسباب کم تھے، اور یہاں پر کچھ اور آزمائش تھی، تعداد زیادہ، مال و اسلحہ تھا، سب تھا، لیکن وہاں پر بھی یہی میسج تھا اور یہاں پر بھی یہی میسج، اور ہم سب کے لیے بھی یہی میسج کہ ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرنا ہے اور ہر کامیابی کو اللہ سے ہی منسوب کرنا ہے۔ تو جب مسلمانوں نے ایسا کیا تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو فتح بھی حاصل ہوئی، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے سکینت، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی کیا مدد ہوئی کہ ان پہ سکینت نازل ہوئی، ان کے دلوں سے دشمنوں کا خوف اور رعب دور ہو گیا، یعنی جو خوف سے طاری ہو گئے تھے نا ان کے تیروں کے حملے سے، اور وہ ایک دم گھبرا کے جس طرح بھاگے تھے، وہ خوف جو ہے وہ دور ہو گیا، اور اللہ کی یہ سکینت جو تھی اپنے رسول اور تمام مومنین پر اللہ نے نازل فرمائی، ان کے دلوں کو سکون آ گیا، ان کے دلوں سے سب خوف، فکر، پریشانی۔ اب دیکھیں اللہ کی سکینت کا کئی جگہ ذکر آیا ہے، پہلے ہم نے کہاں پڑھا تھا، آپ یاد کریں ذرا، ہم نے پڑھا تھا نا سورہ آل عمران میں، ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پہ کس طرح سے اللہ کی سکینت نازل ہوئی تھی جب مسلمان غزوے سے واپس آئے تھے، غزوہ احد سے، اور 70 جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اور بہت جو ہیں بری طرح سے زخمی تھے مسلمان، اور ان کی بہت بری حالت تھی، یعنی بہت کاری زخم لگے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کافی زخم آئے تھے، اور ایک طرح سے دل بھی بہت دکھے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے تھے، کیونکہ ایک جیتی ہوئی فتح جو ہے وہ کس طرح سے ہارتے ہارتے وہ بچے تھے، تو اس کو ہم فتح بھی نہیں کہہ سکتے تھے، بہرحال اللہ نے شکست سے بچا لیا تھا، تو دل بھی دکھے ہوئے تھے، جسموں کے حساب پہ بھی بڑے زخم تھے، اللہ کی سکینت نازل ہوئی اور ان پہ ایک نیند کی کیفیت، ایک غنودگی آ گئی۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی اپنے رسول پر اور مومنین پر سکون نازل کیا، اور ان کے دلوں کو حوصلہ دیا، دشمنوں کا رعب اور خوف ان کے دلوں سے دور کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایسے لشکر اتار کر مدد کی جو کہ دیکھے ہی نہیں تم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں نے سکینت نازل کی تم پر، بلکہ ایسے لشکر بھی تمہارے لیے بھیجے کہ تم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، وہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ اس سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ نے جنگ حنین میں بھی فرشتے اتارے تھے، کیونکہ فرشتے ہی ایسے ہیں نا کہ جنہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر یعنی فرشتوں کے لشکر مومنین کی مدد کے لیے اتارے، اور پھر اللہ نے عذاب دیا ان کافروں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کافروں کو
کہ یہ لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یہی سزا رکھی ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا اللہ کی طرف سے. یعنی دنیا میں عذاب کیا تھا کہ شکست ہوئی، قید ہوئے، مارے گئے، ذلیل ہوئے، مال و اسباب پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، یعنی جو مال غنیمت ہاتھ لگا، اور آخرت کے لیے بھی ذلت اور عذاب. یہی سزا ہے، یہی بدلہ ہے کافروں کا. ثم پھر یتوب اللہ مہربان ہوگا اللہ من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء اوپر جس کی وہ چاہے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس پر بھی اللہ چاہتا ہے اس پر مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جس پر بھی چاہتا ہے، کس پہ چاہتا ہے؟ ان پہ ہی چاہتا ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. تھوڑی سی غلطی انہوں نے ضرور کی تھی، لیکن ان کو اس کا احساس ہو گیا تھا، تو اللہ بھی پھر ان پر مہربان ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے ہی، اور بہت نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، تو اس نے معاف بھی کر دیا ان کی اس غلطی کو. کہ انسان ہے، اگر ان کے یہ وقتی طور پہ یہ خیال ان کے ذہن میں آ بھی گیا تھا تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان ہے بات، انما بے شک المشرکون مشرکین نجس ناپاک ہیں، فلا تو نہ یقربوا وہ قریب آئیں المسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا بعد اپنے اس سال کے، وَإِنْ اور اگر خفتم خوف ہو تمہیں عیلتاً مفلسی کا، فسوف تو ان قریب یغنیکم اللہ غنی کر دے گا تمہیں اللہ من فضل ہی اپنے فضل سے، انشاء اگر چاہے، نہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب علم والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین کے بارے میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکوں کو کیوں منع کیا جا رہا ہے کہ وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں آج کے بعد، اس سال کے بعد سے ان کا داخلہ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ نجاست جو ہے وہ گندگی یعنی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری اور ایک ہوتی ہے باطنی. ظاہری نجاست وہ ہے جو آنکھ سے نظر آتی ہے، ہاتھ سے محسوس ہوتی ہے، یعنی کپڑوں پہ کچھ گندگی لگ جائے یا جسم پہ لگ جائے تو آپ کو فیل ہوگی نا، آپ کو نظر بھی آئے گی، ہاتھ لگائیں گے تو محسوس بھی ہوگی. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کپڑے بدلیں گے، کپڑے دھوئیں گے، نہائیں گے، غسل کریں گے، یہ سب طریقے ہیں نا. اور باطنی وہ ہے جو نہ آنکھ سے نظر آتی ہے اور نہ ہی اسے ہاتھ سے چھو کر دے سکتے ہیں، وہ صرف علم اور عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے وہ گندگی؟ اخلاق کی، عقائد کی خرابی. تو مشرکین جو تھے وہ اگر ظاہری طور پہ صاف ستھرے بھی ہوں، یعنی انہوں نے کپڑے صاف پہنے ہوں، کوئی گندگی اس پہ نہ لگی ہو، اس کے باوجود وہ نجس ہیں، کیونکہ باطنی طور پہ وہ نجس ہیں، ان کے عقائد میں شرک کی نجاست شامل ہے. سب سے بڑی ناپاکی اور گندگی شرک ہے. اس کے علاوہ اور ان کے طور طریقے ہیں، حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں، بزرگوں اور آستانوں پہ کے ذبیحے کھاتے ہیں، جس چیز کو دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے اس کو حرام بنا دیتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں حلال کر دیتے ہیں. تو یہ سارے طریقے ان کے عقائد کی جو وہ خرابیاں ہیں نا، یہی اصل نجاست ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، دیکھیں ایک مومن جو ہے نا، ایک مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. اگر اس کے لباس پر، اس کے جسم پر کوئی چیز لگ بھی جاتی ہے نا، تو وہ اس کو دھو کے صاف کر لے گا، نہا لے گا اور پاک ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر، اس کے دل میں اور وہ خود بذات خود وہ نجس نہیں ہے. وہ باطنی طور پہ بالکل جو ہے اس میں کوئی نجاست نہیں ہے. ظاہری جو گندگی بیرونی طور پہ جو کچھ لگ بھی جاتی ہے تو وہ تو صاف ہو سکتی ہے نا، دھل سکتی ہے. لیکن اس کا دل جو ہے نا وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے، صاف شفاف ہے، اندر اس کی پاکی ہے، طہارت ہے، گندگی نہیں ہے.
جبکہ ایک مشرک جو ہے وہ پاک، چاہے جتنے بھی صاف ستھرے پاک کپڑے پہن لے، لیکن وہ پھر بھی نجس اور ناپاک ہی رہے گا، کیونکہ اس کا دل شرک سے آباد ہے، گندگی سے، نجاست سے، اس کے عقائد گندے ہیں، اس کے طور طریقے، اس کے تمام جو بھی اطوار ہیں وہ سب نجس و ناپاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس سال کے بعد جو ہے نا، یعنی اب یہ بھی اعلان برات کا ہی حصہ ہے کہ اس سال کے بعد اب وہ جو ہے وہ یہاں نہیں آ سکتے اس مسجد حرام میں۔ اور اگر تمہیں خوف ہو، ایلتن، ایل، ایلا کہتے ہیں ایسی مفلسی، اہل و عیال بھی ہوتا ہے نا، عیال، تو ایلا ایسی مفلسی کو کہتے ہیں جو کہ فیملی کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو، یعنی کسی کی بڑی فیملی ہے، افراد زیادہ ہیں، ان کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہے، اس کا خوف ہے، تو اس کو ایلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ اعلان ہوا تو ظاہر ہے اللہ پاک تو دلوں کے چھپے بھید بھی جانتا ہے نا، تو کچھ لوگ اندر سے یہ ڈر گئے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح تو ہمارا کاروبار مندہ ہو جائے گا، اتنے سارے مشرک اگر مکے سے نکال دیے جائیں گے اور انہیں آنے کی مکہ اجازت ہی نہیں دی جائے گی، تو پھر تو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ اہل مکہ کا گزارا تجارت پر اور حج پہ لوگوں کے آنے جانے سے ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، تم اس کی فکر نہ کرو، اگر تم اللہ پہ توکل کرو گے اور اللہ کے اوپر معاملات کو چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ اور اشارہ ہے اس کا اللہ پاک کا جزیے کی طرف، جس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ یعنی اگر وقتی طور پر کچھ مالی مسائل ہوں گے بھی، کیونکہ ظاہر ہے معاملات کو سیٹل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو ان قریب مال غنیمت اور جزیہ اور اسی طرح دوسرے طریقوں سے اتنی آمدنی اور دولت ملنے والی ہے تم سب کو کہ مالی طور پر سب آسودہ ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ چند سالوں میں ہی یہ حال ہو گیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر ڈھونڈتے تھے مگر کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، علیم الحکیم ہے نا، علم والا، حکمت والا ہے، تو وہ تو جانتا تھا نا، اس کی حکمت کا بھی یہی سے بھی یہی اس اندازہ تھا، اور اس کا علم بھی یہی تھا، اس کو سب سے پہلے سے پتہ تھا، اور جو طریقے اس نے بتائے یہ اس کی حکمت ہے نا، جو اس نے جزیے کا، مال غنیمت کا اور دوسرے جو بھی طریقے تھے، یہ سب کچھ جو اس نے بتایا یہ اس کی حکمت والے طریقے ہیں، اور اللہ کو علم تھا کہ آگے آنے والے سالوں میں کتنے سب مالی طور پہ فراغ ہو جائیں گے، کتنے خوشحال ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ پاک پہلے سے بتا رہا تھا کہ اللہ کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے نا، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ جو کچھ اس کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں۔ جب اس پر عمل کیا جائے گا تو خود ہی اس کی افادیت کا اندازہ ہو جائے گا، جیسے جیسے وقت گزرے گا، جس طرح کی زکوٰۃ کے خرچ کرنے سے مال پاک ہوتا ہے، صدقے کو دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اب بظاہر سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اللہ کی حکمت کے معاملات ہیں نا، ان میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو مان لینا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، پھر آپ دیکھیں مال میں خود بخود کیسے برکت بھی آئے گی اور کیسے وہ بڑھے گا بھی۔ تو دنیاوی حساب سے 2+2 جو ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ فوراً بجا لانا ہے، آنکھ بند کر کے اس کو ماننا ہے، اس میں تعویلیں نہیں ڈھونڈنے کے، پھر ایسا کر دیں گے تو پھر کیسے ملے گا، تو وہ کر دیں گے تو پیسے تو چلے جائیں گے، تو پھر کہاں سے بڑھیں گے، یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو بس ایسا ہی ہوگا، یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا۔ قاتل الذین، جنگ کرو ان لوگوں سے، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ، بالیوم الآخر، آخرت کے دن، ولا یحرمون، اور نہیں وہ حرام سمجھتے، ما حرم، جو حرام کیا اللہ اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور وہ دین بناتے ہیں، اور نہیں، ولا اور نہیں، یدینون، وہ دین بناتے ہیں، دین الحقی، دین حق کو، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، حتیٰ یہاں تک کہ یعطو، وہ دے دیں، الجزیہ جزیہ، عن یدن، ہاتھ سے، وہم، اور وہ صاغرون، چھوٹے بن کر رہے۔
اب یہ جو آیات ہے نا، یہاں سے غزوہ تبوک کی ایک طرح سے سمجھیے تمہید شروع ہو رہی ہے۔ غزوہ تبوک پہلا غزوہ ہے جو مشرکین عرب کے بعد پہلی بار اہل کتاب سے جنگ کا آغاز تھا۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگ تھیں سب مشرکین کے خلاف لڑی گئی تھیں، لیکن اب پہلی بار رومیوں کے خلاف جنگ کی تیاری تھی، غزوہ تبوک جو تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی طرف 30,000 کا لشکر لے کر نکلے تھے، اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں کہ اتنی کثرت سے لوگ شریک ہوئے تھے۔ عام طور پہ جب بھی ہوتی تھی تو اس میں سب کو لے جانا جو تھا وہ فرض نہیں ہوتا تھا، لوگوں کی مرضی ہوتی تھی، لیکن اب اس جنگ میں سب کا نکلنا فرض قرار دے دیا گیا، اور اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے جنگ کریں، کیونکہ اہل کتاب کی یہاں پر اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ اور یوم آخرت پر۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اہل کتاب تو اللہ اور یوم آخرت دونوں کو، ظاہر کتاب ان کے پاس اہل کتاب تھے نا، اللہ کی کتاب موجود تھی، رسول آ چکے تھے، ان کی تعلیمات موجود تھیں، تو اللہ اور یوم آخرت پر تو ان کا ایمان سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا ایمان صحیح نہ تھا، جیسے ایمان لانا چاہیے ویسا نہ تھا، جبکہ زبان سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت کیا تھا؟ ایمان نہیں تھا ان کا۔ اصل میں دیکھیں، ایمان جو ہے نا صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو عمل سے بھی ثابت ہونا چاہیے۔ تو اگرچہ اہل کتاب خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ کیا کرتے تھے؟ صرف اپنی مرضی کی باتوں پہ اپنی مرضی کی باتوں کو دین کی باتیں بنا لیا تھا، اور انہی کو اللہ اور اس کی کتاب سے منسوب کر کے ان پر عمل کرتے تھے۔ تو خدا پر ایمان رکھنے کے صرف ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو مان لے کہ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے نہیں، بلکہ صرف یہ مان لے کہ اللہ موجود ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ جیسے اور بھی بہت سارے دین ہیں جو کہ اللہ کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کو الہ واحد بھی نہیں مانتے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات میں مختلف چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ نصارہ اور یہود جو تھے، دونوں کے مذاہب میں جو ہے نا یہ جرم موجود تھا، اور وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے تھے کہ کہتے تو تھے کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، صاحب کتاب ہیں، لیکن ان کا خدا کو ماننے کا یہ دعویٰ بے معنی تھا، اور اسے ہرگز بھی ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح آخرت کو ماننے کے بھی معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی یہ مان لے کہ ہم مر جائیں گے، ہم تو ظاہر ہے سب کوئی پتہ ہے، اور مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ وہاں کسی کی سفارش، کسی کا کوئی فدیہ، کوئی کچھ بھی سونا چاندی جو بھی ہے، کوئی چیز، یا کسی بزرگ یا کسی مذہبی پیشوا، کسی کی بھی سفارش یا اس شخص کا خود ہونا کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا۔ وہاں پر اللہ کا انصاف ہوگا، اور آدمی کے ایمان اور عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا وہ بھی لا حاصل ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ ساری باتیں جو ہے نا، ان پہ وہ پورے نہیں اترتے تھے۔ زبان سے کہتے تھے اللہ کو مانتے، زبان سے کہتے تھے آخرت کے دن کو مانتے، لیکن در حقیقت جو بھی حرکت اور جو بھی ان کے عقائد تھے وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ اپنی مرضی سے انہوں نے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور حرام بھی وہ سمجھتے تھے، ان چیزوں کو انہوں نے حرام کر لیا تھا جن کو اللہ نے حرام نہیں کیا، اور جن کو اللہ نے حرام کیا تھا انہیں وہ حرام نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حرام ہمیشہ سے وہی چیزیں ہیں جو آج مسلمانوں کے لیے حرام،
وہی ان کے لیے بھی تھی، لیکن انہوں نے ان میں سے جس کو چاہا، جن چیزوں کو چاہا، ان کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو طریقے تھے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو کچھ حرام کیا گیا تھا، اس کو وہ حرام نہیں سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے دین الگ بنا لیے تھے، جو دین حق یعنی اسلام سے کے خلاف تھے۔ اب وہ دین حق کو یعنی اسلام کو اپنا دین نہیں بناتے تھے، بلکہ انہوں نے اس میں بھی بہت ساری ترمیمات کر لی تھیں، اپنی مرضی سے نیا دین بنا لیا تھا۔ ان کا ایمان ان کی مرضی کی باتوں پر مشتمل تھا۔ آخرت کے لیے بھی انہوں نے اپنی من پسند باتیں گڑھ لی تھیں، کہ اپنی نجات کے لیے ایسے آسان سستے طریقے چن لیے تھے، دین میں شارٹ کٹس بنا لیے تھے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھیں نا، بہت ساری باتیں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جن خرابیوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس میں نشاندہی کر رہا ہے، وہ آج مسلمانوں میں بھی شامل ہے۔ یہی تو ہے نا ہمارے یہاں بھی، کہ پورے سال یا ویسے نماز کے لیے اتنی تاکید نہیں، پابندی نہیں ہے، لیکن جب یہ شب برات اور شب معراج کا ایک وہ موقع ایسا ہے کہ اس میں بس ایسے نوافل ہیں کہ جو پڑھ لو تو بس جنت کا حصول ہے کسی کا، اور کسی کو کرنے سے ساری زندگی کی نمازوں کا بدلہ مل جائے گا، اور کسی کو کرنے سے، یعنی اتنے یہ آسان راستے اور شارٹ کٹس کہ اللہ نے نہیں بتائے، نہ اللہ کے رسول نے بتائے، یہ کس نے بتائے، کہاں سے گڑھ لیے گئے، کہاں سے دین کا حصہ بنا لیے گئے۔ اسلام تو بڑا سیدھا سادہ مذہب ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، نیک کام کرنا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، جو برائیاں ہیں ان سے دور رہنا، اچھائی کے کام کرنا، سیدھی سادی سمپل زندگی گزارنا، فرائض پر عمل کرنا، اس کو چھوڑ کے، اس آسان راستے کو چھوڑ کے مشکل راستہ، روز کی 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے، بس سال میں 2 راتوں کو جاگ کے ایسے نوافل پڑھ لیں گے کہ جس سے ساری نمازوں کے ثواب مل جائیں گے، جنت کا حصول یقینی ہو جائے گا۔ پھر اپنے آپ کو یہ تسلی دینا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، ہم تو بخشے ہی جائیں گے۔ یہی ایسا کچھ نظریہ وہ بھی رکھتے تھے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور ہمیں تو اللہ جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، اور اگر ڈالے گا بھی تو چند دن کا صرف ہمیں عذاب ملے گا۔ تو یہ سب باتیں انہوں نے کہاں سے گڑھ لی تھی، یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہاں سے ایک نیا دین بنایا تھا۔ اسی طرح جو کچھ اللہ نے حرام کیا تھا، مثلا جیسے سود ہے، شراب ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اللہ پاک نے حرام ان کے لیے بھی تھیں اور ہمارے لیے بھی ہیں ہمیشہ، ان کو انہوں نے حلال کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کے رسولوں نے تو یہ تعلیم دی ہی تھی اور انہیں حرام کاموں سے روکا ہی تھا، لیکن اب اگر فرض کریں کہ اس وقت ان کی تعلیمات کا اثر ختم ہو گیا تھا اور وہ گمراہ ہو بھی گئے تھے وقتی طور پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کے کو پہچان کے دین حق جو آپ لے کر آئے تھے، یعنی آپ ایک طرح سے اسلام کو ریوائیو کیا تھا نا اللہ پاک نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری کتاب بھیجی، اور دین کی جو کچھ بھی تفصیلات تھیں اور جو بھی آخر قیامت تک باقی رہنے والے جو احکامات تھے وہ سب نازل ہوئے، تو اس پر ہی عمل کر لیتے۔ چلو جو اس وقت کر بھی لی تھی غلطیاں، وہ بھی کہتے وقتی گمراہ اپنے دین کو چھوڑ کے جو بھی اس میں نئی باتیں ایجاد کر لی تھی تو اب تائب ہو جاتے ہیں، ان حرام چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ لیکن اس میں دیکھیں نا قرآن میں چیزوں کی حرمت کا واضح اعلان کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کیا حلال ہے کیا حرام۔ تو اس سب کو جاننے کے باوجود بھی وہ انہی چیزوں کو جو اللہ نے حرام کیا ان کو وہ حرام نہیں سمجھتے تھے، اور دین حق یعنی اسلام کو اپنا دین نہیں بناتے تھے، بلکہ اسی پہ ڈٹے ہوئے تھے، اپنے گناہ کن عقائد پر ہی ڈٹے ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں کا بھی آج کل یہی حال ہے کہ ایمان صرف زبانی ہے، دل سے نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اسے اپنی مرضی سے حلال کر لیا ہے، جو کچھ بھی چاہتے ہیں اپنی مرضی کا دین بنا لیا ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے طور پہ آسان سمجھ کے ان کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور باقی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آج کل ممکن نہیں ہے، اور یہ تو اس دور کی احکامات تھے، اور بہت کچھ
اس میں نئی نئی ایسی باتیں گڑھ کے لے آتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سکھائی ہیں۔ تو وہی باتیں ہیں اور وہی طریقے ہیں، مغفرت اور بخشش کے بھی وہی باتیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہی کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے وہی باتیں جو ہیں ان کو یاد کر لیا ہے، اور انہی کو کی مثالیں اور وہ صفائیاں دیتے ہیں کہ کیا ہوا، گناہ گار ہیں تو، لیکن ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں نا، تو پھر ہمیں کیسے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ہم تو اللہ کی پسندیدہ امت ہے، اور ہمارے تو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ تو جو ہمیں تو لائسنس مل گیا ہے گناہ کرنے کا، جو کچھ بھی کرو اس دنیا میں ہمیں کون پکڑنے والا ہے، اور آخرت کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کافی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ اور زیادہ گناہوں پہ آمادہ کرتی ہے اور ڈھٹائی اور سرکشی پیدا کرتی ہے، جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی شخص کتنی ہی نیکیاں کر لے، لیکن دین اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں بتائی ہیں ان کی پیروی نہیں کرے گا، تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو یہ اپنی طرف سے جو باتیں گڑھ لی ہیں، اور یہ حالانکہ یہ کتاب دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے دین میں نئی نئی باتیں بنا کے نیا دین بنا لیا، اور دین حق یعنی اسلام کے آنے کے بعد اس کو اپنا دین نہیں بنا رہے ہیں۔ تو اب ان کے لیے یہی راستہ ہے کہ یا تو وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے، یا تو جنگ لڑیں اور اس میں مارے جائیں، یا پھر اطاعت کریں جزیہ دے کے۔ اور یہ جزیہ جو ہے نا، یہ صرف اہل کتاب کے لیے، مشرکین کے لیے تو صرف دو راستے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کریں یا پھر ان کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ایک ٹیکس لگایا گیا ہے۔ جزیہ کیا ہے، میں اس کی تفصیل بتا دوں کہ جب کوئی ایسا علاقہ فتح ہوتا تھا، جیسے بھی آپ پڑھیں گے غزوہ تبوک میں، جیسے رومی جو سلطنت تھی، یا ایسے علاقے جہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، تو عیسائی اہل کتاب تھے، بے شک بگڑ گئے تھے ان کے عقائد، لیکن تھے تو اہل کتاب نہ۔ تو وہاں پر جب مسلمان فتح ان علاقوں پہ پا لیتے تھے، تو ظاہر ہے وہاں پر مسلمان حکومت ہو جاتی تھی، اور وہاں پہ کے رہنے والے جو تھے وہ سب ان کے اطاعت گزار ہو جاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ پھر وہ صاغرون بن کے رہیں۔ صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں نا، یعنی ماتحت اور محکوم بن کر رہیں۔ اب ان کے پاس صرف یہی راستہ ہے کہ وہ حکمران نہیں بن کے رہ سکتے، بلکہ وہ اطاعت کریں، محکومی اختیار کریں مسلمانوں کی، اور جزیہ دیں۔ تو ان کے وہاں رہنے والوں کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت جو تھی، اب وہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری تھی۔ آپ دیکھیں کتنا پیارا اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ فتح حاصل ہو گئی ہے، وہاں پر بھی اب جنگ ختم ہونے کے بعد یہ نہیں کہ وہاں رہنے والے جو بھی اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ برا سلوکی کیا جائے گا اور انہیں سزائیں دی جائیں گی، نہ اور بلا وجہ ان کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں گی، نہیں، بلکہ اب وہ ایک اسلامی ریاست کے شہری ہیں، اور ان کے لیے اب کیا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ ان کے حقوق کی حفاظت کرے گی، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے تو ایک ٹیکس وہ پے کریں گے، جو کہ ایک بڑا نومنل سا ٹیکس ہوتا تھا، اور وہ ٹیکس بھی صرف جوان ان لوگوں سے جو کہ کماتے تھے ان لوگوں سے لیا جاتا تھا، بوڑھوں سے نہیں لیا جاتا تھا، بچوں سے نہیں لیا جاتا تھا، ایسے مریضوں سے جو کہ اپنا خرچہ بھی نہیں اٹھا پا رہے ان سے بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ یعنی اتنی رعایت تھی اس میں بھی، اس ٹیکس میں بھی۔ آپ دیکھیں کوئی بھی ٹیکس کی آپ وہ دیکھ لیجئے، پوری ہسٹری دیکھ لیں، جب سے ٹیکسز یہ لگائے جاتے ہیں، اور آج کل بھی جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، کہیں پر آپ کو یہ نرمی، یہ اخلاق اور یہ رواداری نظر آئے گی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اہل کتاب کو بھی دی گئی تھی؟ آج کل تو مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کو نہیں دی جاتی، وہاں پر ان اہل کتاب کو دی گئی تھی، اور ان کے لیے صرف یہی راستہ اب باقی رہ گیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کریں اور ان کے مسلمانوں کے ماتحت اور محکوم بن کر وہاں رہے۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں،
وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم، یہ بات ہے ان کی، بی افواہہم، ان کے منہوں سے، یداہون، وہ مشابہت پیدا کر رہے ہیں، قولا، بات کی، الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، قاتلہم اللہ، ہلاک کرے انہیں اللہ، غارت کرے اللہ انہیں، انا، کہاں سے، یوفکون، وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اب اہل کتاب کے کچھ اور گمراہ کن عقائد جو ہیں ان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یعنی نہ صرف یہ کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا تھا اور جو ہے اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گئے تھے، اور اہل کتاب اس بار ہوتے ہوئے بھی وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑے تھے جس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کس طرف وہ پھرے جا رہے ہیں، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ ہر پیغمبر، ہر کتاب جو ہے وہ توحید کا سبق دے رہی ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے اپنے پیغمبروں کے لیے ان کے کچھ مختلف ہونے کی وجہ سے اس قسم کے عقائد بنا لیے تھے اور ان کی عبادت کرنے لگے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وجہ سے کہ ان کو اللہ کی طرف سے آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور حضرت عزیر جو تھے، حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کی میں بھی آگے آپ کو بتاتی ہوں ہسٹری کہ یہ کس وجہ سے ان کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہا جانے لگا تھا۔ اور یہ بات لیکن ہے کہ یہودیوں کا صرف ایک گروہ تھا جو کہ ایسا عقیدہ رکھتا تھا، سارے یہودی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہاں پر سارے یہودیوں کے لیے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو غلط کام کرے تو وہ تو غلط ہے ہی، لیکن اگر باقیوں نے اس کو نہیں روکا، انہیں غلط نہیں کہا، تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل سمجھے جائیں گے نا۔ تو ایک گروہ ہی حالانکہ ایسا کہتا تھا، لیکن باقی لوگ بھی اس کو غلط نہیں کہتے تھے، اس کو روکتے نہیں تھے اس غلط کام سے، اس غلط بات کو کہنے سے، تو وہ بھی ان میں ہی شامل سمجھے جائیں گے۔ اب میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بنی اسرائیل کے بہت بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو حکمرانی آپ کو معلوم ہے چرند پرند ہوا اور تمام انسان اور سب مخلوق پہ تھی، اللہ کی طرف سے ان کو یہ دی گئی تھی بادشاہت اور نبوت۔ تو ان کے دور تک یہ تو بنی اسرائیل کا عروج کا زمانہ تھا، لیکن ظاہر ہے آہستہ آہستہ ان کا زوال شروع ہوا، اور پھر ایک بادشاہ جو تھا بخت نصر نامی، اس نے ان پر حملہ کر دیا اور وہاں پر بڑا قتل عام اور تباہی مچائی، تورات کو بھی جلا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو بھی اس نے چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور کوئی جلد جو ہے تورات کی کوئی جلد اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اس کے بعد جو وہاں پر جب یہ قتل عام کرنے کے بعد جو لوگ بچے تھے ان کو قید کر کے وہ اپنے ساتھ بابل جو کہ عراق میں واقع وہاں لے گئے، وہاں قید میں رکھا۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت بچے تھے، پھر وہ تھوڑے جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو وہ وہاں سے اپنے ملک کی طرف انہوں نے واپسی کا سفر کیا، اور اپنے علاقے کو پہچانتے ہوئے راستے میں آتے ہوئے انہوں نے ایک بستی دیکھی۔ یہ واقعہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ انہوں نے دیکھی کہ ایک بستی جو بالکل تباہ و برباد ہے، اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس طرح سے یہ دوبارہ کبھی آباد کیسے ہو سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہیں پہ موت دے دی، اور وہ 100 سال تک وہ وہیں پڑے رہے، اور پھر جب ان کو زندگی دی اللہ نے اور وہ ہوش میں آئے تو ان کے گدھا جو تھا وہ مرا ہوا، مطلب اس کی حالت جو ظاہر ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، پھر اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو زندہ کیا کہ کس طرح سے اس کے اوپر گوشت اور پھر رگوں کا جال اور پھر کس طرح سے کھال، اور وہ گدھا کڑا ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کی کرامت، اور انہوں نے وہ دیکھی۔ اس کے بعد وہ اپنے تلاش کرتے ہوئے اپنے علاقے تک پہنچے، اور وہاں پہ 40 سال کی عمر میں ہو گئی تھی ان کی، تو انہوں نے نبوت اللہ کی طرف سے ان کو مل گئی تھی، اور جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ظاہر ہے وہاں پہ لوگوں نے انکار ہی کیا جیسا کہ وہ کرتے تھے، اور انہوں نے کہا ہم کس طرح سے آپ کو مانیں کہ آپ
اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے تورات پڑھ کے سنائے۔ تو اب یہ کون پتہ چلا ہے کہ یہ صحیح سنا رہے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ، کیونکہ تورات کی تو اب کوئی جلد باقی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے دادا کے جو انگور کا ایک درخت تھا، میرے دادا کی جو جگہ ہے وہاں پر، تو وہ اس کی جڑ میں جو ہے ایک تورات کی ایک جلد جو ہے وہ دفن کر دی گئی تھی۔ تو اگر تم لوگ اس جگہ کی نشاندہی کرو کہ وہ جگہ کہاں تھی، وہ گھر کہاں تھا، تو میں وہاں سے نکال سکتا ہوں۔ تو خیر وہاں ان کو لے کے جایا گیا، وہاں سے کھودا تو تورات نکلی۔ اور پھر وہ جب انہوں نے پڑھ کے سنائی تو لوگوں نے دیکھا کہ حرف بحرف وہی ہے جو کچھ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے پھر وہ ان پر ایمان لے آئے، اور ان کی یہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور پھر اس طرح سے یہ جو ان کا حافظہ تھا تورات کو، مطلب یاد ان کو حفظ ہونے کی وجہ سے یہود ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بہت عقیدت رکھتے تھے۔ اور پھر اسی عقیدت میں، کیونکہ دیکھیں جو کچھ بھی یہ غلط عقائد آئے وہ اندھی عقیدت میں ہی آئے، غلو میں آئے۔ عقیدت اس حد تک بڑھ گئی کہ یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا کہ دین کی تبلیغ کے لیے وہ جہاں جہاں بھی گئے، عیسائی جو تھے تو وہ وہاں کے اس سے متاثر ہوتے گئے اور اس کا اثر لیتے گئے، یہاں تک خاص طور پہ یونانی فلسفے سے، یہ بہت ڈیٹیل ہو چکا ہے اس لیے میں اتنا تفصیل میں نہیں جاؤں گی، یونانی فلسفے سے بہت متاثر ہوئے، اور ان کی جو یعنی جو دیوی دیوتاؤں کی اور تثلیث اور یہ کہ جو ان کے عقیدے تھے، اسی کو انہوں نے بھی اس سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ یہی بات کہنا شروع کر دی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صرف ان کی منہوں سے نکلی ہوئی، یعنی ان کی اپنی گڑھی ہوئی باتیں، ایسی کوئی بات کہیں سے نہ اللہ نے، نہ اللہ کے رسول نے، نہ اللہ کی کتابوں میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ یہ سب انہوں نے اپنی من گھڑت باتیں جو یہ اپنے منہ سے کہہ کے پھیلا رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ کہہ کے یہ انہی لوگوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر رہے ہیں جو کہ کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی کہنے کو تو یہ اہل کتاب ہیں، لیکن ان باتوں سے اپنی، یہ ان لوگوں کی عقائد کے مطابق ہی مطلب ان کا رویہ ہے، ان کا طریقہ کا طرز عمل ہے جو کہ کفر کرنے والے لوگوں کا ہے۔ یعنی جس طرح وہ کافر اور مشرک اللہ کے ساتھ دیوی دیوتاؤں کو یا مختلف پیغمبروں کو، جیسے میں نے بتایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت انہوں نے بنا کے رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، تو جو ان مشرکین کے عقیدے تھے، انہوں نے اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی وہی عقیدے، وہی طریقہ کار انہوں نے بھی اپنا لیا تھا، جو کہ ان کی جیسی باتیں یہ بھی کر رہے تھے جو کہ ان سے پہلے کفر کرنے والے لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ کی لعنت ہو ان پہ، یعنی ہلاک کرے اللہ انہیں۔ کہاں سے یہ پھرے جا رہے ہیں، کہاں سے یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ گڑ گڑ کر لاتے ہیں۔ اللہ کے دین میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے کہاں سے یہ بات بنا لی ہے سچ کو چھوڑ کر۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے راہبوں کو، ارباب، رب کی جمع ہے ارباب، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، وما، حالانکہ نہیں، امروا، وہ حکم دیے گئے، اللہ مگر، لیعبدوا، کہ وہ عبادت کریں، الہن، الہ کی، واحدہ، ایک ہی، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہی، سبحانہ، پاک ہے وہ، اما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے اپنے علماء، یعنی علماء اور راہب آپ کو معلوم ہے نا، راہب کس کے راہب ہوتے ہیں؟ عیسائیوں کے، اور علماء کون ہیں؟ یہودیوں کے، یعنی ان یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی بات ایسے مانتے ہیں جیسے کہ یہ اللہ کی بات ہو، اور مسیح ابن مریم کو بھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا، کیونکہ رب کے ساتھ بعض ان کے جو فرقے تھے وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے، اور بعض ان کو ہی نعوذ باللہ اللہ بھی کہتے تھے، تو اللہ کو چھوڑ کر ان کو ہی اپنا رب بنا لیا تھا۔
تو ان سب کے لیے تو صرف یہی ایک بات کہی گئی تھی نا کہ وہ سب صرف اللہ کو اپنا الہ مانے. تو ان کو سب جو بھی پیغمبر آئے، جو بھی کتابیں آئیں، انہوں نے کیا تعلیم دی تھی؟ یہی تعلیم دی تھی نا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکے. کوئی بھی الہ نہیں ہے، ایک واحد وہی الہ ہے جو کہ پاک ہے ہر اس الزام، ہر اس عیب، ہر اس برائی سے جو کہ وہ جس کو کوئی وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. وہ ہر اس الزام سے پاک ہے. یہ جو کچھ بھی جھوٹ گڑھتے ہیں، جو کچھ بھی باتیں بناتے ہیں، یہ اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے اپنے لیے ہی یہ گڑھا کھود رہے ہیں، اپنے لیے ہی یہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں. اللہ کی ذات تو ان سب سے بہت پاک ہے، بہت برتر ہے، بے نیاز ہے. وہ جو کچھ بھی شرک کرتے ہیں، یعنی علماء اور راہب جو کچھ بھی ان سے کہتے ہیں اسی پر عمل کرتے تھے. اللہ اور اس کا رسول کیا فرما رہا ہے، اللہ کی کتاب میں کیا لکھا گیا ہے، وہ اس بات کو تو پیچھے کر دیتے تھے. اور جو کچھ ان کے علماء بتاتے تھے اور جو کچھ ان کے دین میں جو بھی تحریف یا کتاب کے اللہ کی کتاب میں جو بھی رد و بدل کر کے بتاتے تھے، اس کے اوپر بڑا ایمان رکھتے تھے اور اس کو بڑے اندھی عقیدت سے مانتے تھے. اور آج بھی یہ رویہ ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، اور بہت غلط ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ان کے ہاں تو یہ تھا کہ ان کے علماء جو ہیں وہ عام لوگوں کو کی دسترس تک کتاب کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگوں تک کتاب کا علم پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے. چند مخصوص علماء تک اس کو وہ محدود تھا. لیکن آج تو قرآن ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، الحمدللہ ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے. لیکن پھر بھی یہ دین سے دوری کیوں ہے؟ کیوں جس کا دل چاہتا ہے وہ مسلمانوں کو بہکا دیتا ہے؟ کیوں جس کا بھی دل چاہتا ہے وہ دین میں نئی نئی باتیں، شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے؟ لوگ کیوں آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. کتاب موجود ضرور ہے، لیکن کتاب میں کیا لکھا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. اکثریت اس سے ناواقف ہے، لا علم ہے. اور جن کو پتہ بھی ہے وہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے اپنی مرضی کی باتیں نکال کے سمجھ لیں اور لوگوں کو بھی وہی باتیں بتائیں جو کہ وہ خود کر سکتے ہیں اور خود کر رہے ہیں. باقی باتوں کا ذکر یا تو نہ کریں یا پھر ان کو گھما پھرا کے اس طرح سے کریں کہ لوگ جو ہیں اور زیادہ کنفیوز ہو جائیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سب سے پہلا تو یہ ہر ایک کو قرآن میں کیا لکھا ہے اس کی سمجھ آنی چاہیے، اور پھر ہر ایک کو اس کو سمجھ کے اس کو اپنے عمل میں لانا چاہیے. تبھی مسلمان جو ہیں ان کی حالت میں بہتری اور ان کی حالت میں سدھار پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کی کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ اس میں کوئی بھی غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں، نہ اصلاح کی گنجائش ہے، کیونکہ پرفیکٹ ہے یہ کلام، اللہ کا کلام. جبکہ وہ علماء جو بھی ہیں یا وہ راہب یا آج کل بھی جو دین کے جو علماء ہیں یا جو بھی دین کے جو جنہیں کہنا چاہیے کہ ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب انسان ہیں نا. وہ جو کچھ بھی سمجھ رہے ہیں یا جو کچھ بھی ایکسپلین کر رہے ہیں اس میں ہمیشہ اصلاح کی گنجائش رہتی ہے. لیکن اللہ کی کتاب اور حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب سے بڑا ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان سب برائیوں، ان سب عیبوں سے جو کہ وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کا. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا، کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو. یعنی اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا یہ دین. بافواہہم، اپنی افواہوں سے، اپنے منہوں سے. ویابی اللہ، اور انکار کرتا ہے اللہ، الا، مگر، ان یتم، یہ کہ وہ پورا کرے، نورہ، اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ ناپسند کریں کافر. هو الذی، وہی ذات ہے، الذی جس نے ارسلہ بھیجا ہے، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدیٰ ساتھ ہدایت کے، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے، اللہ دینی، اوپر دین کے، کلے ہی، سارے کے سارے، ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک. ان دونوں آیتوں میں تقریباً
کنٹینیوٹی ایک ہی بات موضوع ہے، تو میں ایک ساتھ ہی اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتا ہے. ان کی نیتیں کیا ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو، اہل کتاب ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی افواہیم اپنے منہوں کے ساتھ، یعنی افواہ بھی دیکھیں منہ سے ہی نکلتی ہے نا، جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، یعنی بے بنیاد باتوں سے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو دین ہے اس کو کسی طرح سے نقصان پہنچائیں زیادہ سے زیادہ. ان کا سب سے بڑا جو شروع سے آپ دیکھیں، جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ان کی کوششیں جو ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. چاہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہو یا کوئی اور بے بنیاد باتیں اڑائی جائیں مسلمانوں کے حوالے سے. کبھی کچھ اڑاتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی پردے کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی حلال حرام کو، کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ نیگیٹیوٹی کیوں ہے؟ اس لیے کہ شروع دن سے ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے دین اسلام کو ختم کر دیں. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کتنی بھی کوشش کر لیں، اپنے منہ سے کتنی بھی نیگیٹیوٹی دکھا دیں، اگر مسلمان دین پہ چلنے والے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرنے والے ہوں گے تو کچھ بھی نقصان وہ نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اللہ کا دین قائم رہے گا، قائم رہنے والا ہے. یہ اللہ کا دین ہے، یہ نور جو ہے یہ قائم رہنے والا ہے. اب چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، جتنی بھی ان کو یہ چیز ناپسند ہو اور وہ کتنی ہی کوشش کر لیں، لیکن اللہ کا دین قائم رہنے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، کتاب کے ساتھ بھیجا ہے، اور دین حق کو اس لیے بھیجا ہے. ہدایت کیا ہے؟ یعنی ساتھ ہدایت کے اس کتاب کے، یہ کتاب ہے یہاں پر ہدایت سے مراد. اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی اس کتاب کے ساتھ بھیجا ہے، اس دین حق کو سب پر غالب کر دینے کے لیے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ سب پر غالب ہو جائے گا، اور یہ دین سب پہ غالب ہوا تھا. اور آج بھی مسلمان اگر اسی طرح سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو پھر یہ دین دوبارہ سے سب دینوں پہ، سب لوگوں پہ غالب ہو جائے گا. اور یہ دین جو ہے یہ قیامت تک محفوظ رہنے کے لیے آیا ہے. کتاب محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے. جب تک مسلمان دین حق پہ یعنی اسلام پر قائم رہیں گے سب پر غالب آتے رہیں گے. یہ اس بات کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. یہاں پر یہ میسج اللہ کی طرف سے ہے کہ مشرکین، کافر کتنا بھی نقصان پہنچانا چاہے، انہیں کتنی بھی اسلام کی ترقی ان کو تکلیف دے، لیکن اگر مسلمان دین پہ چلنے والے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور پیروی کرنے والے ہوں گے تو سب پر غالب آ جائیں گے. اور چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناپسند ہو. دونوں کے لیے کہا گیا نا کہ پہلے کافروں کو کہا گیا اور پھر مشرکوں کو. تو مطلب یہ کہ دین کا انکار کرنے والے، چاہے وہ کافر ہوں یا وہ مشرک ہوں، ان تمام لوگوں کو چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اللہ کے دین کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور اس چیز کو کوئی نہیں بدل سکتا کہ اگر مسلمان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو یہ دین پھر سے غالب آنے والا ہے اور ہمیشہ آئے گا. اگر مسلمان اللہ کے اسی طرح سے اللہ کے اوپر توکل کر کے اسی طرح سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں جیسا کہ اس وقت مسلمانوں نے کیا تھا، تو یہ دین پھر سے غالب آئے گا. اور یہ دین کبھی بھی مٹنے والا اور ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی کوششوں، کتنے نیگیٹو پروپیگنڈے کے باوجود دین پھیل رہا ہے. کیونکہ اگر لوگ ایسے ہیں جو دین میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، ایسے ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن ایسے بھی بہت اللہ کے نیک بندے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی قرآن کی تعلیم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اس راستے پہ لانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. تو ان کی وجہ سے ہی دین جو ہے وہ پھیل رہا ہے الحمدللہ. اور اس کا یہ دین پھیلنے کے لیے ہی آیا ہے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ اور پھیلے گا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری تفسیر آیت نمبر 33 تک کمپلیٹ ہو۔